अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी, डीएसटी मीडिया स्टूडियो दुबई से आप लोगों की खिदमत में हाजिर। सक्सेस स्टोरी के एक नई एपिसोड आप लोगों के सामने है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। उसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, सड़क से बोतलें भी उठाई, ऑफिस बॉय का काम भी किया। उसके बाद ऑफिस बॉय का काम करने के बाद एक स्टोर में जो है हेल्पर के तौर पे काम किया, फिर स्टोर के मैनेजर बने और पाकिस्तान में फिर 2 कंपनियां बना ली। ये तपस्या जो है वो मेहनत की वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो दुबई आए और दुबई आने के बाद फिर एक कंपनी बनाई, फिर नाम कमाया और आजकल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बतौर पॉडकास्टर जो है वो भी जाने और पहचाने जाते हैं। मैंने उनको जब सोशल मीडिया के ऊपर देखा तो मैं उनकी वॉइस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उनके पॉडकास्ट के अंदाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूं। लेकिन जब उनकी मैंने इंस्पिरेशनल स्टोरी उनसे सुनी तो मुझे मज़ा आ गया। आप लोगों से रूबरू करवाते हैं उमर मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपकी जो है वो तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, क्योंकि हम लोग शुरू से मेरा ये एटीट्यूड रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सीखता रहूँ। तो जिस वक्त मेरा आपसे रब्ता हुआ तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि सीनियर लोगों के साथ काम करके मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं कुछ सीखने वालों में से रहा हूँ। सर जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ा सा बताइए, जैसे कि हमने अपने इंट्रो में बताया है कि आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। रावलपिंडी के मलक आपने कहा ना, उमर मलिक। अब मलकों में भी 2 किस्में होती हैं, एक तेली मलक होते हैं और एक अवान मलक होते हैं। थोड़ा सा ये भी एलैबोरेट कर दीजिए अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को, और फिर अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हम लोगों का जो गांव है वो गोरड़ा शीफ है, जो गोरड़ा शीफ पीर वली शाह साहब का दरबार है, वो साथ हमारा गाँव है। और उसके बाद हमारी अवान बरादरी है, उसके बाद मलक, क्योंकि तखल्लुस के तौर पे हम लोग बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस हवाले से लिखा। हम लोग के वालिद साहब मेरे मूव हो गए थे तकरीबन 80-85 में पिंडी वाली जगह पर ना, तो फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए, वहाँ पर रहना शुरू हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी बरादरी जो सी है पिंडी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्रिया तौर पे कहता हूँ कि हम पिंडी पोए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैंने लाइफ का जो स्टार्ट किया है, मैं अपने कुछ बचपन की चीज़ें जी बिल्कुल लाजमी शेयर करना, सिर्फ इसलिए कि लोग क्योंकि मीडिया देख रहे होते हैं, सारे चैनल्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर मेरे अपना भी क्योंकि चैनल्स हैं, आपके भी चैनल्स बिल्कुल हैं। ऐसा ही। वो ये यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं कि मैंने कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करवानी है, नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो आज भी कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए मैं शायद ये पहली दफ़ा किसी के साथ ये इतनी रियलिटी बेस्ड अपनी चीज़ें शेयर करूँगा। मैं बेसिकली मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ, और 2006 में मैंने ब्लैक बेल्ट ली थी फ्रॉम WTF, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से। माशाल्लाह। तो शुरू से ही मेरा लगाव ये था कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जो नॉर्मल लोग जो एक कंफर्ट लेवल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मैंने वो नहीं करना। सही है। मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया, क्योंकि मार्शल आर्ट का बचपन से ही मुझे शौक़ था, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वालिद साहब मेरे 95 में इंग्लैंड चले गए थे। सही। वो 10-12 साल वहाँ पे रहे। मेरा भाई चला गया, वो भी उधर ही रहे। तो मैं शुरू से वालिद साहब को कहता था कि मैंने क्लब ज्वाइन करना है, कराटे क्लब ना। सही है। तो शुरू में जाहिर सी बात है, हम लोग वहाँ से मूव हुए तो थोड़ा सा था कि नहीं, अब बड़े होकर लड़ाई करना शुरू करोगे, नाम भी मेरा उमर है, उस हवाले से फिर जो जज्बाती भी है कहता है। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, फिर मैं तकरीबन 6 महीने क्लब के गेट के बाहर ना खड़े होके सही है देखता रहा, जाता रहा। वालदा मेरी पूछती रही है कि आप किधर जाते हैं, तो मैंने कहा जी मैंने क्लब ज्वाइन करना है। फिर वही सही है, हर बंदे ने जिस टाइम बात मनमानी हो तो अपनी वालदा के जो है वो ऐसे ही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी क्लब ज्वाइन करना है मैंने। सही है। बड़ी मेहनत के बाद, मेरी मुशक्कतों के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लगन के साथ मैंने क्लब ज्वाइन किया था, तो उसी लगन के साथ मैंने मार्शल आर्ट में परफॉर्मेंस भी दिखाई। माशाल्लाह। मैं तकरीबन 12 साल का था कि 13 साल का था, तो तब से मेरा ये एक राय है कि मैंने कोई ना कोई हार्ड वर्क अपना करना। सही है। तो मैंने 1 साल में ब्लैक बेल्ट ली थी, जो कि ये 2 साल में जाके कोर्स मुकम्मल होता है। अच्छा माशाल्लाह। फिर मैंने, क्योंकि एज अ फाइटर मैंने ज्वाइन किया था। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने क्लब फाइट की, डोमेस्टिक लेवल पे जितनी फाइट्स थी वो की, फिर नेशनल चैंपियनशिप खेली, मैंने गोल्ड मेडल लिया, माशाल्लाह, ब्राउन मेडल लिया, मेरे पास सिल्वर मेडल हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
پھر اس کے بعد کرتے کرتے اسٹڈی کی طرف آیا. اسٹڈی میں کیونکہ میں اتنا کوئی بہتر نہیں تھا. اچھا نہیں تو یہ اس وقت آپ کون سی کلاس میں تھے جب جو ہے وہ آپ کراٹے کی طرف گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسپریشن تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے کراٹے میں, کہ آپ ٹی وی پہ کسی کو دیکھتے تھے یا کہیں فلم دیکھنے کا موقع مل گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ یار ہیرو جو ہے وہ بڑے اچھے کراٹے کھیل رہا ہے اور مار کٹائی کر رہا ہے, تو اس طرح کی کیا انسپریشن کیا تھی اور کس عمر میں ہوئی تھی؟ انسپریشن یہ تھی کہ میرے دادا ابو کبڈی کے پلیئر ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اسپورٹس ہماری فیملی میں ہے سارا. ٹھیک ہے. اچھا تو میرے تایا ابو جو ہیں وہ اسپیشل سروس میں رہے ہیں. صحیح ہے. میں باکسنگ ان کی دیکھتا تھا. صحیح ہے. اور کبڈی کے معاملات جو ان سے تھے وہ دادا ابو سے میرے تھے, وہ کیونکہ وہ صحیح ہے, جینز میں جو ہے وہ بلڈ میں آ گئے تھے. ایسا ہی ہے. تو بس اس حوالے سے بھی میرے اندر تھا کہ یار اگر سارے اسپورٹس کر رہے ہیں تو میں ایسا کیوں نہیں. ایک کرکٹر ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ میرے چاچو ہیں. اچھا, تو بڑی میں یہ اگلا سوال یہ کرنے لگا تھا کہ جو آپ کی جنریشن ہے یا ہماری جو جنریشن ہے ان کا جو پیشن ہوتا ہے وہ تو کرکٹ ہوتا ہے, کراٹے والا سین جو ہے وہ تو ہے کوئی نہیں. وہ اصل میں اس لیے کہ میرے ساتھ کیونکہ میرے دادا ابو کے ساتھ وقت اٹیچمنٹ میری زیادہ تھی, پھر وہ واقعات سنانا, پھر اپنے گاؤں کے نمبردار بھی تھے شریف کے. صحیح ہے. تو اس حوالے سے میں کافی زیادہ چیزیں جو سی ہیں وہ دادا ابو سے, پروڈکٹیوٹی جو سی تھی وہ میں نے اڈاپٹ کی تھی. صحیح ہے. تو وہ میں نے جوائن کیا کلب, پھر میں نے نیشنل ڈومیسٹک لیول پہ بھی کھیلی, پھر میں نے یہاں پہ بھی آیا میں کھیلی. یہ اسٹوری آپ کو بعد میں شیئر کرتے ہیں. پھر تقریباً میں جس ٹائم میٹرک میں پہنچا تو میٹرک میں میرا سین یہ بنا کہ توجہ میری ساری اس سائڈ پہ تھی. صحیح ہے. تو زیادہ میں کوئی پڑھائی میں اتنا لگاؤ نہیں رکھتا تھا. ماشاءاللہ ابھی یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ چلو فنی چیز نکل آئے گی. میں پہلی دفعہ میٹرک میں سائنس رکھی, میں پھنس گیا, فیل ہو گیا. دوسری دفعہ آرٹس رکھی, وہاں پہ پھنس گیا, فیل ہو گیا. میں نے 6 سال لگاتار میٹرک کے پیپر دیے. مطلب جن کو نہیں پتا ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ عمر ملک جو ہے, جو آج پوڈ کاسٹر بھی ہیں, اچھی انفلوئنسر بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, وہ جو ہے وہ 2 دفعہ سائنس میں بھی فیل ہو گئے تھے اور آرٹس میں بھی فیل ہو گئے تھے. 6 سال لگاتار پیپر دیے ہیں. 6 سال لگاتار. لیکن یہ نہ دیکھیں کہ میں فیل ہو رہا ہوں, یہ دیکھیں کہ میری مستقل مزاجی ہے. سارے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب ریکارڈ قائم کی ہے کہ نہیں یار جو ہے وہ مسلسل. ایک طرف آپ کی اتنی جو ہے وہ جرت مندی کہ آپ نے 2 سال کا کام جو کراٹے والا ہے وہ 1 سال میں مکمل کر کے بلیک بیلٹ ہو گئے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پڑھائی کی طرف چونکہ توجہ نہیں تھی اور آپ نے 6 سالوں کا. چلیں اللہ اللہ کر کے آپ نے میٹرک کر لی. میٹرک الحمدللہ وہ کی میں نے اس طرح کہ کیونکہ ساتھ ساتھ میری ایج بھی آگے جا رہی تھی. صحیح ہے. وہ سینئر لوگوں کے ساتھ میرے بہت سارے استاد ہیں جو مارشل آرٹ میں بھی ہیں, ریئل لائف میں بھی ہیں, مینٹور ہوتے ہیں, آپ کے کوچ ہوتا ہے. تو میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی. جیسے جیسے یہ جاتے گئی تو میرے والد صاحب کیونکہ ساری زندگی انگلینڈ رہے. صحیح ہے. تو انگلینڈ سے سین یہ تھا کہ وہاں سے پیسے آ جاتے تھے. صحیح ہے. یہ 2005-2003 کی بات ہے, کیونکہ اس ٹائم پاؤنڈ کا ریٹ بھی اوور ہوتا تھا, تو ہمیں ایشو نہیں تھا کہ یار وہاں سے انکم آ رہی ہے. لیکن میرے اندر وہ شروع سے ایک تھی کہ یار یہ تو والد صاحب نے کیا نا, میری جو انڈیپینڈنٹلی میری جو ایفرٹس ہیں وہ کیا ہے. اس کے لیے پھر میں نے کچھ وقت کے لیے جاب ڈھونڈنا شروع کی. صحیح ہے. میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ سینٹورو سسٹم بن رہا تھا. صحیح ہے. سینٹرو اسلام آباد جو مال ہے, میں نے میٹرک میری تھی نہیں. صحیح ہے. میں نے 250 CV کاپی کروائی تھی. اوکے. جتنے اسٹور تھے F7 میں اور جتنے تھے سینٹورس میں نے ساری جگہ بائی واک جا کے ڈور ٹو ڈور اپنی CV ڈراپ کی. اور مزے کی بات, ایک بندے نے بھی جاب نہیں دی. صحیح. میں بڑا پریشان. سر وہ آپ کو کیسے دیتا, آپ تو میٹرک پاس ہی نہیں تھے. میٹرک پاس وہاں پہ آفس بوائے تو چھوڑا, وہ کلینر نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں سوچوں یا اللہ میں کیا کروں گا, جاب بھی نہیں ہے, اب گھر سے بھی میں ایک وہ عہد لے کے نکلوں گا میں نے کچھ کرنا ہے. صحیح ہے. تو میرے ساتھ سین یہ ہوا کہ اس وقت سوچ رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا 3rd فلور پہ بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم, کھاڑی وہاں پہ برانڈ کے سامنے بالکل ایک ٹیبل تھا. صحیح ہے. میں سوچ رہا تھا یار ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. صحیح ہے. میں جنرلی آپ کو یہ وہ ریئلٹی ہے جو میں نے آج تک شیئر نہیں کی. میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا یار ختم. مطلب اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی, اور آپ نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں. 250 دروازہ کھٹکائے بندہ, تو ایک بندہ بھی دروازہ نہیں کوئی منہ نہ لائے. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے کون سا ایسا پاپ کر دیا ہے, ایسا گناہ کر دیا ہے کہ مجھے کوئی بھی بندہ نہیں پوچھ رہا. تو ایٹ دی اینڈ ایک مبشر بھائی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنی شاپ سے کہیں واپس آ رہے تھے لنچ بریک پہ. میں بڑا پریشان, میرے سے پوچھتے ہیں لڑکے کیا بات ہے. اس کا انداز بھی استاد کا یہی ہے, میں استاد کہتا ہوں اسے, اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری بڑے برے وقت میں انہوں نے ہیلپ کی میری. انہوں نے مجھے کہا کہ کیا وجہ ہے, کیوں پریشان ہے. تو میں نے کہا بھائی
جاب نہیں مل رہی یار, کیا کروں. وہی ایک بندہ ڈپریس لیول میں گیا ہوتا ہے, کیونکہ میری ایج اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ جو ٹین ایجر کی جذبات ہوتے ہیں اس حوالے سے میں چل رہا تھا. تو اس نے میرے سے پوچھا استاد نے کہ کیا وجہ ہے, کیوں پریشان ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے, جاب نہیں ہے. تو کہتے ہیں میرے پاس جاب تو نہیں ہے, لیکن میرے اسٹور میں آفس بوائے کی جاب ہے, وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جاب کا کیا پیٹرن ہوگا. اب مجھے جو گھر میں اماں بیڈ پہ آ کے مجھے کھانا دے رہی ہیں, وہی جو پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, چائے بھی ہماری, ناشتہ بھی ہمارا سارا بیڈ پہ مل رہا ہے, وہ ایک گھر کا ماحول. کیونکہ انگلینڈ سے ابو کا سین چل رہا تھا تو وہ تو مسئلہ نہیں تھا. اب اس آسائشوں کو چھوڑ کر جس ٹائم میں ریئل پریکٹیکل لائف میں آیا نا پہلی جاب کی, تو مجھے سب سے پہلے استاد جی نے یہ کہا تھا کہ وہ موپ پڑا ہوا پوچھا, اس کو اٹھاؤ, وہ پہلے زمین پہ لگاؤ, یہ شیشے ہیں, یہ اتنا کلین ہونا چاہیے کہ میرا فیس بیچ میں چمکے. زبردست. میں نے وہ پہلی اسائنمنٹ ہی جو ہے پہلی اسائنمنٹ ہی وہ نفس کو ایسا اس نے رگڑا دیا کہ اس نے کہا نہیں بھائی, ساری عزت مجروح کر دی. صحیح بات ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ انگلینڈ کے پیسوں سے عیاشی کر رہا ہو, اور جب وہ باہر جائے اور اس سے پتہ چلے کہ بھائی کنے 20 دا 100 ہوندا ہے کہ یہاں پہ نوکری میں جو ہے وہ آپ کو پوچھا بھی مارنا پڑے گا اور چائے بھی بنا کے دینی پڑے گی. بس انہوں نے پھر مجھے اسٹارٹنگ میں چیز سکھائی. پہلے تو میں نے جس ٹائم وہ موپ لگانا شروع کیا تو وہ ہوتا ہے نا نفس پہ جس ٹائم آپ کا پریشر آتا تو یا اللہ میں کن آسائشوں سے کون سی آزمائش میرے سے لے رہا تو. تو میں وہاں پہ سوچ رہا تھا, رو رہا بھی تھا پہلی دفعہ جس ٹائم موپ لگا رہا تھا, وہ چیزیں صاف کر رہا تھا. گھر میں کبھی کام نہیں کیا, اس کے برتن یہ ادھر ادھر رکھے. تو الحمدللہ کام والے بھی لوگ تھے, کرنے والے تھے, تو سسٹم چل رہا تھا. خیر وہ میں نے آہستہ آہستہ کام سٹارٹ کیا. تو مبشر بھائی انہوں نے بڑا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے آفس بوائے رکھ کے, میں نے شیشے صاف کرنا چاہیے, لیکن میرے پنکچوالٹی اور میرا انہوں نے ٹائم فریم دیکھا کہ یار یہ لڑکا سیریس ہے کام میں, لیکن اس کو پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی. کاٹن جینی برانڈ کا نام تھا لاہور کا, تو وہاں پہ میں ایز اے آفس بوائے کام شروع کیا. پھر انہوں نے مجھے مینجمنٹ کی چیزیں سکھائیں جو کہ کوئی بھی نہیں سکھاتا. بالکل ایسے ہی. میں جس ٹائم فلور پہ ہوتا تھا, الحمدللہ چوری چکاری کا وہ شروع سے والد صاحب نے تربیت نہیں اس طرح کی. بالکل صحیح. تو اسٹریٹ اوے ہم لوگوں نے کام سیکھا, جو ریئلٹی تھی وہ سامنے رکھی. انہوں نے مجھے مینجمنٹ سکھائی. تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ شاپس میں نا ہائرنگ ہو رہی ہے. میں نے وہاں سے پھر سٹارٹ کیا. اچھا میری سیلری جو پہلی لگی تھی, میں یہاں پہ بڑا اوپنلی شیئر, 8,000 تھی میری پہلی سیلری. اس پہلی سیلری میں یہ تھا کہ کیونکہ میں نے گھر سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا تھا, میں نے کہا جی میں نے خود کچھ کرنا. صحیح ہے. تو اسلام آباد G7 میں کھڈا مارکیٹ ہے, کہ وہاں پہ ایک فلٹر پلانٹ ہے. اس فلٹر پلانٹ شاید آج بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے. وہاں پہ میں تقریباً 8 مہینے, میں اور انضمام لڑکا ہے, ہم دونوں وہاں پہ رہے ہیں. اور رہے ایسے ہیں کہ وہاں موٹر کے پیچھے ایک جگہ تھی, وہاں پہ ہم لوگ سوتے رہے ہیں دونوں. اللہ 8 مہینے لگاتار میں نے روزے رکھے ہیں. یار یہ انسپریشنل سٹوری جو ہے نا عمر ملک, یہ مطلب جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, کہ میں درمیان میں لقمہ دے دوں کہ بھائی آپ کا بڑا بھائی باہر, آپ کا والد باہر, اور اتنی زیادہ جو ہے وہ خود اعتمادی اپنے اوپر کہ یار مجھے خود کچھ بننا ہے, ان پیسوں کے اوپر عیاشی نہیں کرنی جیسے عام روٹین میں ہمارے بچے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر جو ہے وہ محنت ہے آپ کی. الحمدللہ. اصل میں کچھ آپ جس ٹائم بزرگوں کے ساتھ یا استادوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں نا, تو وہ بڑا ایک آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ بروں کی صحبت میں برا سیکھتے ہیں, اور اچھوں کی صحبت میں آپ کو جو ہے. میری گڈ لک یہ تھی کہ مجھے جو مارشل آرٹ کے استاد ملے تھے نا, صحیح ہے, سر ثنا نام ہے ان کا اور سر شوکت فضل نام ہے ان کا, وہ انہوں نے تربیت ہی ایسی کی, تو نہ انہوں نے آج تک سگریٹ کی طرف جانے دیا, ماشاءاللہ, نہ شراب والے چکر میں جانے دیا. الحمدللہ میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ میں ابھی 34 ایئرس کا ہوں, اور میں نے آج تک کوئی نشہ نہیں کیا, نہ میں اس طرف جاتا ہوں. کیونکہ شروع سے انہوں نے مار کٹائی والا سین ہی اتنا رکھا, میں خود فائٹر تھا. انہوں نے کہا اگر تو یہ ان کاموں میں پڑے گا تو ہمارا ایک کلب کا نام بھی ہے, اور پھر تیری ابھی گروتھ ہو رہی ہے, تو اسٹیج میں تو اگر ان کاموں میں پڑے گا تو نہیں کر سکے گا. خیر کٹ ان شارٹ یہ کہ میں نے انضمام کے ساتھ ہم لوگوں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا. 8 مہینے میں نے بڑی سختی دیکھی, کیونکہ 8,000 سیلری تھی, 5,000 میرا کرایہ لگ جاتا تھا, اور 3,000 بچتا تھا, جس میں میں اور انضمام 1,000 روپے کی کھجوریں لیتے تھے. اللہ. اور 2,000 کے کچھ کپڑے, کچھ یہ کچھ بیک اپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہوتا تھا. صحیح. بڑا وقت وہاں پہ گزرا. پھر وہاں پہ ایک آنٹی تھی. اچھا میں یہ اس لیے چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک اندازہ ہوگا. اس مارکیٹ کے ساتھ نا, وہ فلٹر پلانٹ کے ساتھ ایک پارک تھا. پارک کے سامنے آج بھی ایک وائٹ کلر کا گھر ہے, میں جب بھی جاتا ہوں وہاں پہ دیکھتا ہوں. تو وہاں پہ ایک میڈم صاحبہ رہتی تھیں, انہوں نے اپنے لیے ایک وہ جرمن شیفرڈ کے کیا ہوتا ہے, کوئی کتا شتا وہ رکھا ہوا تھا. صحیح ہے. اچھا میں وہاں سے گزرتا تھا, ہم لوگ وہاں پہ رہتے تھے, ہمیں آئیڈیا تو تھا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اپنے جو ماشاء اللہ
وہ جو پیٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا کتے کو جو کھانا ڈالتے تھے اس کو کوئی بچے ہوا کھانا بھی کئی دفعہ میں انہوں نے پیش کیا. میں بڑا روتا تھا, میں یا اللہ اتنی بڑی آزمائش سے گزارے گا, اس کا رزلٹ مجھے کیا ملنا ہے, آئی ڈونٹ نو, بیکاز میں بہت چھوٹا تھا. تو میں وہ جس درد سے گزرتا تھا, وہ تکلیف جو تھی نا میری, تو میں وہ فیل کرتا تھا کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ میرے پہ آزمائش. سر اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آج آپ میرے سامنے نہ بیٹھے ہو. ایسا ہی ایسا ہی ہے, کیونکہ آج آپ ایک شخصیت بن کر بیٹھے ہیں کہ مجھے آپ کو زحمت دینا پڑی ہے کہ مجھے آپ انٹرویو دیجیے. الحمدللہ. اس جو عورت تھی اس نے بھی اپنا ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں ان ساروں کو بولنا چاہوں گا, آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بندہ دروازے پہ آئے نا, تو اگر کوئی بندہ جھکا ہوا ہے تو اسے گرا ہوا نہ سمجھیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ ایسا پکڑنا ہے کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کدھر جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. میرے پاس جس ٹائم آفس بوائے کا کام کرتا تھا تو پیسے اتنے خاص بچتے نہیں تھے. پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ دوستی یاری بھی پیسوں کے ساتھ چلتی ہے, جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے ایک دفعہ آپ کھاؤ گے دوسری دفعہ جو ہے وہ آپ کو بھی کھلانا پڑے گا, ادروائز جو ہے وہ چل نہیں سکتا. تو میں کیا کرتا تھا کہ جو ٹائم بچ جاتا تھا, جو پیر ودائی موڑ ہے ہمارا, وہاں سے لے کر پیر ودائی اڈے تک میں نے وہاں سے پلاسٹک کی بوتلیں اٹھائی ہیں. صحیح. پیسے بچانے کے لیے. وہاں سے بڑا لمبا میں نے ٹور کیا, پیدل جاتا تھا میں, انضمام دونوں. آج وہ مجھے سن رہا ہو کشمیر میں, آئی ڈونٹ نو ویئر از ایگزیکٹلی ہی از رائٹ ناؤ. تو میں وہاں سے بوتلیں وغیرہ اٹھا کے پلاسٹک کی وہ بیچتا تھا, کچھ سیونگ وہ تھی. صحیح. پھر کرتے کرتے الحمدللہ 8,000 سے میں نے جو جاب سیل ایڈوائزر کے لیے اپلائی کیا, وہ میری سیل ایڈوائزر ٹمبر لینڈ صفا مال اس ٹائم اوپن ہو رہا تھا. ٹمبر لینڈ پہلی میری جاب تھی جس میں سیل ایڈوائزر وہاں پہ گیا. تو 8,000 سے میری 12,000 سیلری ہوئی. مطلب 4,000 کی جو ہے آپ کو پروموشن ہی ملی. تو آپ کو پتا ہے کہ جس ٹائم 8,000 سے 4,000 اور اوپر جاتا ہے نا, تو بندے کا موٹیویشن لیول ادھر چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اب اس ٹائم میرے لیے 12,000 بھی بہت بڑی اماؤنٹ تھی, کیونکہ ایک بندہ اسٹرگل فیز سے گزرا ہوتا ہے, اسے اندازہ ہوتا ہے. تو میں نے وہاں پہ پھر سیل ایڈوائزر کا کام شروع کیا. وہاں پہ جس ٹائم میں نے آہستہ آہستہ وہی مینجمنٹ اسکلس تھے جو ان سے میں نے آہستہ آہستہ سیکھے تھے. اسی دوران میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی فوکس کر رہا تھا کہ یار پنڈی بورڈ کے میٹرک کے پیپر دینے ہیں, وہ بھی پیپر آئے ہوئے کر رہے تھے. اچھا, اسی دوران میں نے میٹرک کے بھی پیپر دیے. صحیح ہے. پرائیویٹلی. پھر میں نے ساتھ سیل ایڈوائزر کے لیے جس ٹائم اپلائی کیا تو میرے پاس کچھ پیسے بچنا شروع ہو گئے. صحیح ہے. روزوں کا جو بوجھ تھا, بوجھ تو نہیں کہوں گا, الحمدللہ مہربانی تھی اللہ کی کہ میں اس کو جو پیسے تھے وہ بچ جاتے تھے میرے پاس. صحیح ہے. اس کے بعد میں نے سیل ایڈوائزر سے سینئر سیل ایڈوائزر, پھر فلور انچارج, پھر مینیجر. صحیح ہے. پھر ایک اسٹور کا مینیجر. اسی کے پاس پھر دوسرا اسٹور تھا اسی گروپ کے پاس, کراکس کے نام. صحیح ہے. فرسٹ فلور پہ تھا صفا مال کے. پھر میں نے وہ دوسرا اسٹور بھی دیکھا. پھر کرتے 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 الحمدللہ میری سیلری جو سی ہے وہ 60,000 تک چلی گئی. ماشاءاللہ. 60,000 تک جب گئی میری جب آپ کی سیلری 60,000 تک گئی تو تعلیم کہاں تک گئی تھی اس وقت؟ تعلیم اس وقت میں نے میٹرک کی. پھر میرا کیونکہ میں تاریخ کا بہت کھوجی بندہ ہوں. صحیح ہے. مجھے ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ جتنی ہارڈ شپ میں نے دیکھ لی تھی, اسٹرگل دیکھ لی تھی, تو مجھے یہ ضرور تھا کہ یار آئیڈیل لوگ ضرور اس چیزوں سے گزرے ہوں, کیونکہ سمجھدار بندہ کبھی بھی, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر مگر چونکے چناکے کے چکر میں پھنسا رہتا ہے. بالکل پاگل بندے کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. جب تک آپ اپنی کامیابی کو پاگل پن سے نہیں لیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور وہ گھوڑے کی آنکھوں کے قریب نا وہ ایک لگا دیتے ہیں کہ آپ نے منزل کی طرف فوکس کرنا, متعین ہو جائے آپ کی. تو میرا فوکس یہی تھا کہ یار اب اگر گھر سے نکلے نا تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. صحیح. تو وہ 8,000 کا ملازم جس ٹائم 60,000 پہ پہنچا نا. صحیح ہے. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ میری لاسٹ میں نے جو سیل تھی 2 کروڑ کی سیل دینی تھی ٹمبر لینڈ کو, میں نے 1 کروڑ 95 لاکھ روپے ان کو کما کے دیا 1 مہینے میں. صحیح ہے. اس ٹائم کلوزنگ کی, یہ آڈٹ وغیرہ ہوا, ساری چیزیں ہوئی. میں سوچ رہا تھا یار اگر 2 کروڑ عمر ان کو کما کے دے سکتا تو میں اپنے کیوں نہیں کما سکتا. مطلب اس نے میری قابلیت دے کے مجھے 60,000 دے رہا ہے, تو میں اپنی قابلیت کو کیوں نہیں پہچان رہا. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے. پھر وہ میں الحمدللہ نماز کی طرف شروع سے, میرا والد صاحب کی طرف سے لگاؤ تھا, والدہ کی طرف سے لگاؤ تھا. میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ شروع سے ہی 5 دن پاک کا وسیلہ ہمارے پہ ایسا رہا ہے. میں بڑے اوپنلی یہ بات کرتا ہوں, مالک کی کرم نوازی ہے, سیدہ کائنات کا ساری زندگی صدقہ کھایا ہے اور آج بھی کھا رہے ہیں. میں شروع سے میرا اس طرح میرا بہت جھکاؤ رہا ہے
بالکل صحیح. اور آج بھی الحمدللہ انہی کے توسل سے ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا میں جب ان کو 1 کروڑ کما کے دے سکتا تھا تو پھر میں نے یہ سوچا میں اپنے لیے بھی کر سکتا ہوں. وہاں پہ برانڈنگ والے لڑکے آتے تھے, یہ اسٹکر وغیرہ پیسٹ کرتے تھے, تو میں نے ان سے آہستہ آہستہ انفارمیشن لینا شروع کی کہ یار کیا سین ہے, آپ لوگ کس طرح کر رہے ہو. تو وہ جس ٹائم میں نے, کیونکہ بل سارے میں کلیئر کرتا تھا, بالکل ایسا ہی ہے. 6 لاکھ روپے کا بل ہے, 7 لاکھ روپے کا بل ہے مہینے کا, ایک وال ہوگی ہے, دوسری وال ہوگی ہے, بل بورڈز بن رہے ہیں, ڈور اسٹکر اسٹینڈیز وغیرہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے ایسا ایسا اس کے کام کی کھوج لگانا شروع کی. 3-4 مہینے میں نے اس پہ کام کیا, پھر میں نے ریزائن کر دیا. صحیح ہے. مجھے اپنا ایریا مینیجر تھے, ریجنل مینیجر تھے اور کنٹری ہیڈ جو تھے, انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے, آڈٹ میں مسئلہ نہیں ہے, ساری چیزیں, تو آپ ریزائن کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. میں نے کہا سر میں اپنی کمپنی بناؤں گا. صحیح ہے. تو بڑا نا ایک تنزیہ لہجے سے اس نے یہ بات کی کہ اچھا ہم بھی دیکھیں گے آپ کیا بنائیں گے. اب وہ پتہ ہے پھر میرا نام عمر ہے, تو ضد میں آ جاؤں تو پھر مجھے اپنی ضد سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی کرنا ہے نا پازیٹیو وے میں, تو میں ہمیشہ پروفیشنل ریسزم رہتا ہے ہر چیز میں, تو میرے اندر تھا کہ نہیں یار اب جو اس نے بات کہی ہے نا وہ ضرور میں نے کرنی ہے. وہاں سے میں نے ریزائن کیا, میں نے پرنٹنگ کا کام سمجھ لیا, پھر میں مارکیٹ میں چلا گیا پرنٹنگ کا کام کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. وہی بات, وہ شروع میں بروشر پاکستان میں چلتے تھے, فلائرز وغیرہ, اپنی کمپنی کا نام میں نے رجسٹر نہیں تھا, کسی کمپنی کے ساتھ کام کرے, 1000 فلائر میں نے ڈور ٹو ڈور تقسیم کیے. صحیح ہے. ایک بھی آرڈر نہیں مجھے آیا. صحیح ہے. پھر وہی کہانی یاد آ گئی کہ یار میں نے 250 CVیاں جو ہے وہ کاپی کرا کے دیے تھی. اب کیونکہ میں جس اسٹیج سے گزرا ہوا تھا نا, اب مجھے پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے. مطلب بہت زیادہ بھی کچھ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے یہ ایک لائف ہے, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ میں جتنا رگڑا کھا چکا تھا وہ مجھے تھی, میری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ تھا کہ یار نہیں, پانی کا بہاؤ میری طرف آئے گا اور یہ ساری چیزیں میں بہا کے لے جاؤں گا. اللہ کی مہربانی سے وہی ہوا. آہستہ آہستہ آرڈر آنا شروع ہوئے, سلولی میں نے مارکیٹ کور کی, یہ کی. تو پہلا آرڈر مجھے آیا وہاں پہ 10,000 روپے کا. صحیح ہے. میرا موٹیویشن لیول اور چلا گیا. پھر میرا چھوٹا بھائی تھا, اس ٹائم وہ پڑھ رہا تھا. صحیح. اس کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈیزائننگ کا کورس کریں. صحیح ہے. میں نے اپنی سیونگز میں سے اس کو ڈیزائننگ کے کورس کروائے, یوٹیوب کے کورس کروائے, اڈوب کے سارے جو بھی اس سے ریلیٹڈ, پرنٹنگ سے ریلیٹڈ, اسے میں نے کروائی. اسے کروانے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ کام پکڑنا شروع کیا پرنٹنگ کا. صحیح. مارکیٹ بناتا گیا, آفیسز میں گیا, ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کی. جس حد تک میرا, کیونکہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ تھا میں نے ہر طرح سے کوشش کی. مجھے دوسرا آرڈر ملا 20,000 کا. کرتے کرتے الحمدللہ 1 سال کا میں اگر ٹینیور بتاؤں نا, تو اس ٹینیور میں نے کلوزنگ کی تقریباً 20-25 لاکھ روپے کی. ماشاء اللہ. یہ 2016 کی بات ہے. تو میرا, کیونکہ وہ جس ٹائم آپ 60,000 کی کلوزنگ کرتے ہیں اینولی, تو وہ کچھ اور ٹرن اوور ہوتا ہے. اینولی جس ٹائم میں گیا تو میرا تھوڑا اور ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ آپ کا بزنس بھی ہے, پھر ریلیکسیشن بھی ہے, جاب یس سر نو سر نہیں ہے. تو اس دوران عمران خان صاحب کے الیکشن آ گئے. الیکشن جس ٹائم آئے تو حالانکہ میرے پاس ٹیم اس طرح کی نہیں تھی, لیکن میرے اندر تھا کہ آئی کین ڈو اٹ. میں نے پنگا لے لیا الیکشنوں میں. 2018 کے الیکشنوں, وہ میرا جو ایک کیا کہتے ہیں کہ لائف چینجنگ سیشن رہا ہے نا میرا, جو کاروبار میں نے مطلب دھڑلے کے ساتھ کھل کے کیا, وہ میرا تھا الیکشن. یہ سیزن ہوتا ہے بیسیکلی, سیزن ہوتا ہے. کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا. پہلا الیکشن میرا گزرا تو پہلا جو میں نے جا کے میٹنگ کی NA52 میں, یہ جتنے بھی خیر ہلکے تھے, پہلا مجھے آرڈر ملا 10 لاکھ روپے کا. صحیح ہے. آپ یقین جانیں گے کہ اس میں 5 لاکھ روپے میں نے ایڈوانس لیا تھا. صحیح ہے. گٹھی رقم آپ 5 لاکھ روپے اپنی ذاتی دیکھو نا, تو والد صاحب کی طرف سے نہیں, یہ اپنی ذاتی رقم جس ٹائم بندہ دیکھتا ہے تو وہ بندہ سوچتا ہے یار 8,000 کمانے والا بندہ آج 5 لاکھ روپے گٹھے رکھ رہا ہے. الحمد للہ 2.5-3 لاکھ تو پروفٹ تھا ہی. بالکل ایسا ہی فیلڈ سے سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا پروفٹ ہے. تو میرا پہلا آرڈر یہ تھا 10 لاکھ کا. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک ہلکا ہے, ایسے ہی ہے, باقی ہلکوں میں بھی لوگ چاہیے. پھر میری لوگوں کی طرف نا مارکیٹ میں کام چلنا شروع ہو گیا کہ یار اس بندے کے پاس کام ہے. صحیح ہے. میں پرنٹنگ کا کام لے کے جاتا تھا مارکیٹ میں, 100-150 کا کام آتا تھا تو لوگ وہی پرنٹنگ والے مجھے پوچھتے نہیں تھے. صحیح ہے. جس ٹائم ان کو پتہ چلا کہ الیکشن کا کام اس کے پاس ہے, تو الحمدللہ الیکشن میں نے جتنا کام کیا, پورے روڈ پہ اگر 6 مشینیں لگی ہوئی ہیں, 6 مشینوں پہ میرا کام چل رہا. صحیح ہے. تو میرا الیکشن کا جو ٹوٹل منتھ کی کلوزنگ تھی, یہ جتنی بھی ٹائم ٹینیور تھا, میں نے تقریباً 1,10,00,000 روپے کا کام کیا تھا. ماشاء اللہ. مطلب خالی جو 2018 کا الیکشن کا سیزن جو ہے, اور وہ کمپین زیادہ زیادہ مہینہ 1.5-2 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. میں نے اپنے جتنے ریسورسز تھے, لنکس تھے, جو پروفائل تھی, ساری یوز کی. والد صاحب سے میں نے اس چیز میں ہیلپ نہیں لی.
صحیح ہے. میں نے کسی فیملی ممبر سے ہیلپ نہیں لی. میں نے کیونکہ شروع سے ہی انڈیپینڈنٹلی میرا یہ فیصلہ رہا ہے کہ میں نے کرنا ہے جو کچھ خود ہی کرنا ہے. صحیح ہے. تو جب آپ ایک عزم کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, اللہ پہ یقین ہے, یقین کیونکہ پہلی سیڑھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے آپ گھر سے نکلتے ہو کہ یقین کے ساتھ نکلتے ہو, تو سیم یہی میرا پروسیس رہا ہے. میں نے کہا نہیں, ابھی یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو آگے بھی مالک نے دینا ہی ہے. ایسا ہی ہے. پھر میں نے یہ کام کیا, تقریباً 14-15 لاکھ روپے مجھے ایک مہینے میں بچ گیا. وہ جو سال میں بچتا تھا وہ مہینے میں بچ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر والد صاحب کو میں نے گاڑی لے کے دی, ماشاء اللہ. 5,30,000 روپے کی, الحمدللہ پہلی کورے گاڑی انہوں نے لی. اسی دوران میری بینک میں پیسے جا رہے تھے. صحیح ہے. میں نے پہلے گاڑی بینک سے لی. اپنے خاندان میں الحمدللہ کیونکہ سارے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, صحیح ہے. تاجر ہیں سارے, تو میں پہلا وہ بندہ تھا جس نے کلٹس 2018 ماڈل نئی آئی تھی, ماشاء اللہ. تو میں نے اپنی ذاتی پیسوں کے لی تھی. زبردست. یہ بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ. نہ صرف جو ہے وہ فیملی سپورٹ ہو تو بندہ جو ہے وہ گاڑیاں لے لیتا ہے, لیکن آپ اپنی محنت سے اگر یہاں تک پہنچو تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ 2 کمپنیاں جو ہیں, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے, اور آپ دبئی میں بھی اپنے کمپنی بنائی ہوئی ہے, تو وہاں پہ جو 2 کمپنی ہیں ان کو جو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے بتایا تھا کہ میرے ریجنل ہیڈ تھا جو تھا, اس نے مجھے کہا تھا آپ کمپنی بنائیں گے. میں یہ بات بھول گیا میرے ذہن میں, یہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. جنہوں نے ٹیز کیا تھا آپ کو, جب انہوں نے مجھے ٹیز کیا نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, مطلب کچھ نہیں کر سکتے, یہ کلمات نہیں تھے, لیکن انہوں نے جس تنزیہ لیا جیسے ہوتا ہے نا بندہ ہنستا ہے, لیٹس سی, تو میں نے بھی کہا ہے کہ لیٹس سی, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام ہوتا کیا ہے. میں نے پرنٹنگ کا کام, کیونکہ میرے اتنا وہ ہاتھ جھاکا کھل چکا تھا کہ میں الیکشن جس نے کر لیا نا سارا اس کے بعد تو کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر میں نے الحمدللہ وقاص بھائی ہیں, شکیب بھائی ہیں, یہ ایڈیڈاس کو ایز اے کنٹری مینجمنٹ سارا دیکھ رہے ہیں. ریجنل ایڈمی ہیں, دونوں بھائی ہیں, ایک لاہور میں ہوتے ہیں, اسلام آباد میں, کیونکہ انہوں نے میری ساری اسٹرگل دیکھی ہوئی تھی. صحیح ہے کہ میں زیرو سے اٹھاؤں. صحیح ہے. اب جس ٹائم میں ان کے پاس اپنی کمپنی کا پروپوزل لے کے گیا نا, تو میرے منہ میں دیکھتا اب وہی نہیں ہے جو ایڈیڈاس میں انٹرویو دے کے گئے تھے. میں نے کہا جی سر وہی ہے. تو آج کے چکر میں میں نے یہ بات کہی, میں نے کہا سر میری کمپنی ہے. اس وقت میں یو ایم ٹریڈرز, اپنی عمر ملک ٹریڈرز, وہ رجسٹر کروا چکا تھا. صحیح ہے. تو میں نے انہیں کہا جی مجھے کام چاہیے پرنٹنگ کا. صحیح ہے. وقاص بھائی نے پہلا مجھے پروجیکٹ دیا. الحمدللہ ابھی تک اسلام آباد میں, لاہور میں, پنڈی میں, کراچی میں, فیصل آباد میں جتنے بھی ایڈیڈاس کے پاکستان میں سٹور اوپن ہوئے ہیں, صحیح ہے, وہ بندہ نے چیز نہیں کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پوما کا سٹور میں نے اوپن کیا, نائک کا سٹور, ایڈیڈاس, ریبوک, اس کے بعد ایگو, ڈینیزن, ڈاکر, یہ وہ کلائنٹس ہیں الحمدللہ جو تقریباً پچھلے 8 سال سے میں ہی ڈیل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. میری کمپنی ہے یو ایم ٹریڈرز, وہ ڈیل کرتی ہے. پھر اسی کے ساتھ کیونکہ میرے ساتھ کام بڑھتا جا رہا تھا, میں گورنمنٹ کے ٹینڈرز کی طرف چلا گیا. صحیح ہے. تو دوسری کمپنی مجھے رجسٹر کروانا پڑ گئی جس کا نام ہے کریٹک سولوشن. صحیح ہے. ابھی 2 کمپنیاں ہیں, ایک میرے چھوٹے بھائی کو میں نے دی ہوئی ہے, ایک میں نے بڑے بھائی کو دی ہے. میں نے بڑا بھائی میرے انگلینڈ سے واپس آیا, اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, بسم اللہ کاروبار تو چل رہا ہے بھائی, آؤ اسے سنبھال لو. آپ کیونکہ وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, اپنی ساری انجینئرنگ جو ہے وہ ادھر بھی یوز کریں. الحمدللہ اس نے وہ دوسری کمپنی اس نے سنبھالی. اب یہ 2 کمپنیاں کرنے کے بعد, کیونکہ میں وہ لاکھ کا مہینے کا فگر جو ہے نا, وہ کما کے نا, آپ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, آپ وہ 1 لاکھ پہ فوکس نہیں کر کے بیٹھے ہوتے. ایسے ہی ہے. میں کیونکہ الحمدللہ میرا ایک ویژن براڈ تھا, میری پکچر بڑی کلیئر تھی کہ میں نے یہ کام نہیں, میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. کیونکہ کروڑ ایک ذہن میں تھا, وہ اسی دن سے میرے ذہن میں تھا کہ یار اگر میں 1,95,00,000 ان کو کما کے دے سکتا ہوں, بالکل, تو میں کروڑ اپنے لیے تو کما سکتا ہوں. ایسے ہی ہے الحمدللہ. تو وہ یہ سارا سین جس ٹائم ہوا, کمپنی رجسٹر ہوئی, یہ سارا کچھ ہوا. اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جب بھی پیسہ کما رہے ہوتے ہو نا, پیسے کے اندر آپ کا اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں, آپ سے جو کم کمانے والے لوگ ہیں, ان کا حصہ ضرور ہوتا ہے. آپ اپنی کمائی کے ساتھ ان کو ضرور شامل رکھیں, کیونکہ انہی کی دعاؤں کی برکت سے ہی بالکل آپ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کسی کے وسیلے سے دے رہا ہے, کسی اپنے ہاتھ کے دیے سے. بعضوں کا اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ میرے اوپر خرچ کریں گے تو میں آپ کو 70 گنا زیادہ دوں گا. تو اللہ کو ڈائریکٹ تو آپ نہیں دیتے نا, اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں, کسی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کی. تو اس دورانیے میں نے پھر سی ٹک ویلفیئر ٹرسٹ, الحمدللہ میں اس کا چیئرمین ہوں ماشاءاللہ, جو پاکستان میں ابھی بہت سی فیملیز ہیں جن کو ہم لوگ راشن دے رہے ہیں. 30 سے 35 ایسے گھرانے ہیں جن کو الحمدللہ جن کی آج سوالی نہیں ہے, آنکھیں سوالی ہیں. صحیح, ماشاءاللہ. جو پیشہ ور منگتے نہیں ہیں, وہ ہم لوگ ایک سٹور بتایا, وہ ان کو وہاں سے سٹور سے جا کے, ایون میں خود بھی سامنے نہیں آتا. صحیح ہے. میں ان لوگوں کو سٹور پہ بھیجتا ہوں, یہاں سے ہم لوگ کیونکہ بیٹھ کے, اور پاکستان میں جتنی میری ٹیم ساری کام کر رہی ہے, وہ ایک جو
مخلوق کی خدمت ہے نا, ایسے ہی. وہ کرنے کے لیے میں نے ویلفیئر ٹرسٹ اپنا بنایا ہوا, اس میں اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہاسپٹل, آگے میرے یہ پلانز ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے لے کے چلیں گے. 2 کمپنیز, ایک ویلفیئر ٹرسٹ. صحیح ہے. یہاں تک بات جس ٹائم نہیں رکی, پھر کووڈ سے پہلے میں دبئی چکر لگا لیا میں نے. ویسے بھی شوق ہوتا ہے پاکستانی, ہر بندہ کہتا ہے چلو جاتے ہیں کہیں شغل میں, لیکن ہمیں کچھ نہیں ملتا تو دبئی تو آئی ہے. ہاں بالکل اپنا گھر ہے, تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ چکر لگایا. کزن میرا یہاں پہ ایمریٹس میں ایویشن میں ہوتا ہے, تو اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ یہاں پہ جاؤ, یہ کام کرو, یہ کام کرو. میں چلا گیا, دیکھا میں نے اس کو, مارکیٹ کو اسٹڈی کیا, تو یہاں پہ تو ایک سناریو ہی بزنس کا ہوتا نا. مطلب میں جو پاکستان میں اپنے آپ کو وہ ایک ہوتا نا بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے, جب میں نے یہاں پہ آ کر انڈینس کو, جرمنس کو, امریکنس کو ایفرٹس کرتے ہوئے دیکھا اور اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا, ہارڈ شپ دیکھی, سکسیس اسٹوریز دیکھی, تو مجھے تو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں, مجھے پتا ہے کہ زیرو سے اسٹارٹ کیے وہ لوگ کس طرح اوپر آئے ہیں. ایسا ہی ہے. میں نے پھر یہاں کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا, 1 مہینہ یہاں پہ رہا, واپس آیا میں. اچھا, اس کے دوران نا میں کچھ میرے سلیبریٹیز جو ان سی پاکستان انڈسٹریز ہیں ان سے میری رینڈم ملاقات ہو گئی. صحیح ہے. اچھا, میری رینڈم ملاقات ہوئی تو مجھے کسی نے نا مشورہ دیا کہ آپ کا فیس بہت فوٹوجینک ہے. آپ کا جو ہے فیس جو ہے وہ ماڈلز لک ہے آپ کا, ماشاءاللہ ہائٹ جو ہے وہ اور ماڈل لک ہے آپ کی. وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ شوٹس کیوں نہیں کرتے. ہاں بس وہ مجھے کسی نے کہہ دیا, تو میں نے اپنے آپ کو جس ٹائم دیکھا شیشے میں کھڑے ہو گئے, میں ماڈل ہی سمجھا تو وہ پھر میں نے پہلی دفعہ شوٹ کروایا تو رسپانس اچھا آنے لگ پڑا. صحیح, چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. میں نے ماڈلنگ کو ایز اے شوق کے لیے جوائن کیا, میں نے کہا چلو یار کرتے ہیں. وہ الحمدللہ کوئی اللہ کی مہربانی ایسی رہی ہے, کوئی پیچھے جو مشقتیں تھیں وہ میں نے پہلا شوٹ کیا. پھر پاکستان میں الجنت برانڈ ہے جو پنڈی اسلام آباد کا بڑا فیمس ہے, وہ میں نے کیا, چارکول کیا. پھر میرے یوٹیوب پہ کچھ سانگز آ گئے, وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر سارے میرے سے رابطے میں. ایک شوبز میری پاکستان میں ایز اے شوق کے لیے میں جاتا رہا, شوٹس بھی میں نے الحمدللہ کیے ہیں. صحیح ہے. دبئی آ گیا کووڈ سے پہلے, تو پھر جس ٹائم کووڈ آیا تو اس وقت میرے پاس سیونگس تھی تقریباً 50-60 لاکھ روپے میرے پاس پڑا ہوا تھا. میں اوپنلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کووڈ سے پہلے کی سٹوری ہے. اب کووڈ تک تو میرا بزنس الحمدللہ پرنٹنگ کا جو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ چلتا رہا. صحیح ہے. وہ کمال کی میری ارننگ تھی, میری ایک گاڑی, دوسری گاڑی, الحمدللہ میں وہ چینج کرتا رہا بیچ میں گاڑیاں. صحیح ہے. شوق تھا مجھے گاڑیوں کا. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ کووڈ کے ٹائم پرنٹنگ کا کام سلو ہو گیا, میں نے زمین لے لی. صحیح ہے. میں نے وہ, کیونکہ ہم مبان برادری سے بھی ہیں, ڈیرا شیرہ ہمیں پسند ہے, ڈیرے شیرے ہم لوگ رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. زمین وشین میں نے ڈیرا شیرہ بنا لیا. وہاں پہ سین یہ ہوا کہ بیریا فیز 8 میں میں نے دودھ کی شاپ ڈالی. نیا ایک بزنس کرنا تھا کیونکہ مجھے شوق ہے بزنس کا. وہ میں نے شروع کیا تو الحمدللہ وہ بھی بڑی کامیاب رہی میری. تقریباً میں نے 40-50 لاکھ روپے میں اگر انویسٹ ہوا تو کچھ بیک اپ کے لیے میں نے رکھا. وہ پورے بیریا میں الحمدللہ میں نے گورنمنٹ لیول سے ساری چیزیں اپروو کروا کے وہ ساری وہاں پہ میں نے رکھی. اور میں بڑا اوپن چیلنج کرتا تھا کہ یار یہ جو بچوں کو آپ خوراک دیکھ رہے ہو, جو دے رہے ہیں ابھی آپ دودھ کے طور پہ, تو وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بچے, آپ کوئی بھی اس میں کیمیکل ملاتے ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا وہاں پہ. وہ میں نے ساری چیزیں کی تو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی, میرا بزنس میں نقصان ہوا تقریباً 40-50 لاکھ روپے کا. صحیح. شریک تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ عمر گرے گا, تو یقیناً اس وقت میں گرا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں اٹھا روڈ سے ہوں, تو میں زیادہ سے زیادہ گرا تو میں روڈ پہ ہی گروں گا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کون سا ایسا جو ہے وہ زمینیں بیچ کے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا تھا, خود سے کمایا ہے. آج کی محل ہے بھائی, دوبارہ کما لیں گے. وہ رازق ہے, وہ خالق ہے, وہ دینے والا, اس نے پہلے بھی دیا, دوبارہ بھی دے گا الحمدللہ. پھر میں کیونکہ جس نے میرا نقصان ہوا نا تو میں بڑے ایک سٹریس سے گزرا, کیونکہ آپ کے پاس جو جمع پونجی لگ جاتی ہے نا, ایسے ہی ہے, وہ بڑا آپ کو تکلیف دیتی ہے. کیونکہ حرام کی کمائی نہیں تھی, حلال کی تھی. حلال دکھتا ہے, حرام چلا جائے نہیں دکھتا, کوئی نہیں یار خلی ولی ہے, لیکن یہ جو ہے وہ تکلیف تھی. اس دوران میں بڑا ایک سٹریس لیول پہ تھا کہ یار کیا کروں, دوبارہ پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا. اللہ نے اسٹرگل لکھی ہوئی تھی, کرتے 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 وہ کام چھوڑ کے میں نے پرنٹنگ کا کام خیر چل ہی رہا تھا. میں نے تھوڑا سا پاز لیا تھا, کمپنیز میں نے بھائی کو دے دی تھی, میں نے کہا تو جس ٹائم میں یہاں سے دوسرا بزنس اسٹیبلش ہوتا تب تو یہ ادھر لے آؤں گا, کیونکہ میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلی کامیابی کا آپ کیا کرو گے, مطلب آپ پیسہ کما لو گے, ساری چیزیں کما لو گے, اکیلی کامیابی کرو گے کیا جب آپ کے پاس رشتے ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی سب سے غریب بندہ ہے نا, وہ جس کے پاس رشتے نہیں ہیں نا. ارے واہ, دنیا کا سب سے غریب بندہ وہ ہے جس کا کوئی اپنا نہ ہو. اپنا نہ ہو, مطلب اتنے سارے ہجوم میں آپ ارب پتی بھی ہیں, ہاں, تو آپ اپنی آنکھیں آپ کی متلاشی ہیں کہ میرا اپنا کون ہے, تو آپ نے اس کو کیا کرنا. میں نے کیونکہ الحمدللہ پیسوں کا عروج بھی دیکھا ہے, زوال بھی دیکھا ہے.
کووڈ کے ٹائم مجھے نقصان ہوا, میں سوچ رہا تھا کیا کروں, کرتے 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 وہ سارے لنکس دوبارہ اڑائے, میں نے اسٹرگل شروع کی دوبارہ. پھر مجھے ایک اندازہ تھا کہ آئی کین ڈو اٹ, اگر میں وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ سکتا ہوں تو یہاں سے میں آگے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بالکل ایسا. الحمد للہ کی مہربانی رہی, دبئی کا مجھے ایکسپوجر تھا, میں نے چیزیں یہاں پہ چیک کی ہوئی تھیں, کر کرا کے میں کووڈ کے فوراً بعد دبئی نکل آیا. صحیح ہے. دبئی جب آیا میں تو یہاں پہ اللہ کی مہربانی رہی, ویزا وغیرہ یہاں پہ جو لیتے ہیں, ویزے والے جنہوں نے مجھے ویزا دیا وہ بہت اچھے تھے, انہوں نے آج تک بڑا کوآپریٹ کیا میرے ساتھ, میں ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ میرے پاس فری لانس ویزا تھا. صحیح ہے. یہاں پر آ کے بھی میں نے کام پرنٹنگ کا ہی کیا. صحیح ہے. اس میں آپ کو چونکہ تجربہ تھا. اب دبئی جو ہے نا وہ تجربات کی جگہ نہیں ہے. میں یہاں پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو یہ بات کہوں گا کہ آپ یہاں پر آ کے نئے نئے تجربات نہ کریں, آپ جس فیلڈ سے ہیں اس فیلڈ کو پریکٹیکلی یہاں پہ لے کر چلیں, کیونکہ پاکستان کی سپیڈ ہو رہا ہے, صحیح ہے, دبئی کی سپیڈ ہو رہا. صحیح ہے. ریئل 2024 جو ہے وہ دبئی میں چل رہا. صحیح ہے. آئی تھنک غالباً 165 نیشنلٹی اگر کہہ لیں تو اتنی دنیا یہاں پر آ رہی ہے. ہاں جی, مور دین 200 جو ہے. مطلب میں نے ابھی تک 4 سال ہو گئے مجھے دبئی میں رہتے ہوئے, میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو کراس نیشنلٹی کا نہ ہو. ایسا ہی ہے. تو یہاں پر تجربات کی جگہ نہیں ہے. جس آپ فیلڈ سے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں رہیں, ڈھونڈیں, ہارڈ ورک کریں, آپ مل جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ میرے جیسا بندہ اگر روڈ سے اٹھ کے کامیاب ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں آیا یہاں پہ, میں نے پرنٹنگ کا کام شروع کیا. وہ وہاں پر جو میں مہینے میں ارننگ کرتا تھا وہ تجربہ مجھے تھا, میں نے بڑی کمپنیز کو یہاں پہ ہاتھ ڈالا. صحیح ہے. اسٹارٹنگ میں تو خیر تھوڑا تھوڑا کیا, وہ جو مہینے میں مجھے بچتا تھا وہ مجھے دنوں میں بچنے لگ پڑا. وہ جو سارے کا سارا میرا فلا تھا نا, وہ جو میرا ایک نقصان تھا وہ میں نے 4-5 مہینے کے اندر پورا کر دیا. صحیح. دبئی ایک واحد ایسی جگہ ہے جو آپ کا ریئل ٹیلنٹ پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ دبئی کا ایک اسٹرکچر ایسا ہے نا, انہوں نے چھنٹی کر کے لوگ رکھے. وہ اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے نا, وہاں پہ وہ اینٹیں ہوتی ہیں جو بالکل ایسی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے, جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ آپ ارباب بن کے گھومیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کما سکتے. بالکل ایسے ہی. آپ جب ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, آپ نے فیلڈ میں سیکھنا ہے, کرنا ہے, آپ کامیاب رہیں گے. میں نے یہاں پہ پرنٹنگ کا کام شروع کیا, الحمدللہ اللہ کی مہربانی رہی میرے پر, میں نے قرضے شرضے اتار دیے سارے. صحیح ہے. وہ یہاں پہ ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. پرنٹنگ کا کام کرتے 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 پھر میں, کیونکہ یہاں پہ فری ہو گیا تھا, پاکستان میں یہاں سے پروجیکٹ پکڑتا تھا. پاکستان میں جتنے اسٹور تھے, ہیڈ آفیسز ادھر ہیں, یہاں پہ میٹنگ کر کے پاکستان میں کام کر دیتا تھا. بھائی دونوں وہاں پہ ہیں, پرنٹنگ کا کام چلا رہے ہیں. ایک کو ایک پروجیکٹ دے دیا, پھر لاہور کا, کراچی کا, ادھر ادھر کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے وہ بھائی کو بھیج دیتا تھا. وہ ٹیم وغیرہ یہاں سے مینیج ہو جاتی ہے. ابھی تک الحمدللہ میں اسی پیٹرن پہ ہی چل رہا ہوں. ہیڈ آفیسز یہاں پہ ہیں, یہ ڈسٹرکٹ ڈیزائن میں. تو یہاں پہ میں ساری میٹنگز کر لیتا ہوں, وہاں پر میرا کام چلتا رہتا ہے. نہیں تو وہ یہ تو پھر آپ کے لیے اور اچھا ہوگا. تو یہ بتائیے کہ جو ہے وہ آپ پوڈ کاسٹ کی طرف کیسے آئے؟ اچھا, اس کے بعد میں نے پھر یہاں پہ ایک جاب کی. انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں فری تھا. صحیح ہے. یہاں پر میں نے کیری فور بہت بڑا گروپ ہے ایک. اچھا. اس کے ساتھ پیچھے میرے کچھ اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے تھے. تو یہاں پہ بھی ظاہری بات ہے, نیا بندہ آ کے ظاہر ہے کہ سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا رینٹ کا, کھانا پینا, فوڈ, رہائش, ہر چیز وہ مینیج کرنی پڑتی ہے. اور ایک مزے کی بات یہاں یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں دبئی میں آیا, جس دن میں نے ویزا لیا اسی سے فوراً بعد میں نے ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر دیا. میں نے 1-1.5 مہینے میں پہلی ٹرائی میں, یہ بتاتا چلوں کہ میں نے پہلی ٹرائی میں لائسنس کلیئر کر لیا. زبردست. گاڑی لے لی, سارا کچھ ہو گیا. تو میرے پاس تھوڑی مشکل میرے پر یہ آئی کہ کام سلو ہو گیا. اب میں سوچ رہا تھا میں کیا کروں. پھر دوست تھا میرے, کیری فور میں کام کرتا تھا, اسے میں نے کہا یار لائسنس تو میرے پاس ہے, جگاڑ لگاتے ہیں, کوئی مہینے کے اندر لگا لیتے ہیں. صحیح ہے. وہ میں نے وہاں پہ کام کیا ڈلیوری کا. اب میں وہ 2 کمپنیز کا آنر, سی ٹیک ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین, جس ٹائم ڈلیوری کے لیے جاتا تھا تو وہ کیری فور کی کیپ پہنی ہوئی ڈلیوری کا. میں فری تھا تو میرے اندر انٹرسٹ تھا کہ مجھے ایک کام کرنا ہے. سر یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. اب مرینا والی سائڈ میں نے جاب کی ڈلیوری. اب وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اتنی چیزوں کو لے کے چلنے والا بندہ, کسی نے پانی پر وہ آفر وہاں پہ کیچ کی اور پروڈکٹ گروسری وغیرہ کسی نے منگوائی, میں ایز اے ڈلیوری بوائے دروازہ کھٹکا کے بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کی ڈلیوری آ گئی. سم ٹائم کسٹمر کہتا ہے میں ابھی اویلیبل نہیں ہوں. وہ ساری چیزیں اسٹرگل وغیرہ دیکھی. اس کے بعد کیونکہ میں میڈیا سے خود ہوں, آپ کی طرح مجھے بھی بولنے کا شوق ہے, ہمارا سخن شناس ہے ہم لوگ, سیدھی سی بات ہے. تو تعلیم وغیرہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے تھی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نہیں, لیکن تعلیم آپ نے درمیان میں پھر لوگوں کو بتائی نہیں ہے نا, کہ آپ نے میٹرک کے بعد یہ نہیں بتایا کہ آپ نے گریجویشن مکمل کی, ماسٹر کیا, کہاں تک پہنچے؟ میٹرک کے بعد الحمدللہ آئی ہیو ڈن ایم اے اسلامیات فرام اسلامک یونیورسٹی. ماشاء اللہ. تو میں نے
کیونکہ شروع سے بزرگوں کے ساتھ وابستگی رہی ہے, صوفیزم میرا ایک شوق رہا ہے. صحیح ہے. سیدہ پاک کے در سے جو بھی ملا ہے وہ محبت ہی ایسی ملی ہے کہ میں آج بھی کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو الحمدللہ ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہے, ذوق ہے, شوق ہے. میں کہتا ہوں کہ جو آپ اس در سے لے سکتے ہو جو آپ کو خصوصاً اہل بیت یا پنجتن پاک آپ کو نواز سکتے ہیں, ایسا ہی ہے. وہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے, یہ بات اور طرف نکل جاتی ہے. تو میں ہر وقت اپنے آپ کو ایزیوم کرتا ہوں, سپوز کر کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ یار میں اس در میں ہوں, بس بیٹھے رہو ادھر, کبھی نہ کبھی تو گزر ہوگا نا. ایسا ہی ایک نظر ہی آپ پہ پڑنی ہے تو اسی نظر نے آپ کو کہیں سے اٹھا کے کہاں پہ لے جانا. کیا بات ہے. تو صدقہ پنجتن پاک کا آج بھی کھا رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا کیا جائے. پھر میں نے آہستہ آہستہ ٹرینڈ دیکھا, کیونکہ پہلے میں خود مارکیٹنگ سے تھا, لوگ پبلسٹی کرتے تھے ڈور ٹو ڈور, صحیح ہے, بروشر وغیرہ پبلسٹی کرنا, یہ ساری چیزیں یہ تھی. پھر لوگوں نے ایس ایم ایس پاکستان میں چلنا شروع ہو گئے, یہاں پہ بھی ایس ایم ایس چلتے تھے. ایسا ہی ہے. اب کیونکہ اے آئی کا دور ہے, ایسا ہی ہے, اب مارکیٹ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, اور دبئی ٹرینڈ سیٹل ہے. ایسے یہ ٹرینڈ کو لیتا ہے اور لوگوں کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ اپنا ٹرینڈ بتاؤ, لوگ اس کو کاپی کریں گے. ایسے اب کیونکہ یہاں پہ پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو ابھی دبئی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں. صحیح ہے. آنے والے 2 سال میں ابھی بھی الحمدللہ مجھے ایک تجربہ ہے, 2 سال میں آپ اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز کدھر جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. میرا یہ سینیریو تھا کہ یار یہ اس کو کیسے پروموشن کو آگے مزید لایا جائے. صحیح. وہ بروشر, ایس ایم ایس, انسٹاگرام, فیس بک, اس کی لیڈز تو ہیں, لیکن جو آنر ہے نا وہ خود آنا چاہ رہے ہیں سامنے. ایسا ہی ہے. ابھی میرا جو پوڈ کاسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو بزنس آنر ہے نا ان کو میں کیمرے پہ لا رہا ہوں. صحیح ہے. کہ آپ کی ہارڈ شپ کیا ہے, آپ کی اسٹرگل کیا ہے, آپ واٹ یو ہیو یور گولز, واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف, تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں, اپنے گولز بتائیں. جب ایک آنر خود بیٹھ کے جس ٹائم بات کرتا ہے نا تو اس کی ورتھ اور ہوتی ہے. ایسے ہی. وہ جس ٹائم اب لوگ پبلسٹی کر رہے تھے اور طریقوں سے, میں نے اس کو اس پہ مولڈ کر دیا کہ آپ آؤ اپنے بزنس کا پلان ہمیں بتاؤ, ہم آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, ہم آپ کو بوسٹ دیں گے. صحیح ہے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ پوڈ کاسٹ کرنے شروع کیے, پہلا کیا, دوسرا کیا, پھر مجھے پہلے میں کسی کے پاس کام کر رہا تھا. صحیح ہے. پھر وہ کرتے 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 الحمدللہ اب اپنا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اب دیکھیں اضافی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ نہ محتاجی بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کے جو ہے وہ آپ کریں. اچھا میں آپ کے دیکھے ہیں اسلام کی طرف آپ کی رغبت جو ہے وہ آپ کی ویڈیو میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ جو انفلوئنسر ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, یہ آپ کے ہاتھ سے کیسے چڑھ گئے؟ یہ ہتھے اس طرح چڑھے کہ میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹک ٹاک میں یوز یہاں پہ مجھے, کیونکہ پاکستان میں تو لائیو چلتی نہیں, یہاں پہ ٹک ٹاک کا سین یہ ہوا کہ میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی مذہبی باتیں ہو رہی تھیں. صحیح ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ سارے اچھے بولنے والے بھی ہیں اور بیچ میں کچھ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے زبان میں کچھ چیزیں ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہاں پہ لگا کہ یار خصوصاً حضور کے اصحاب اور اہل بیت, ان کے لیے جو الفاظ کا چناؤ اس براڈ پہ ٹھیک نہیں ہو رہا. صحیح ہے. میں نے وہاں پہ انٹری کی. صحیح ہے. وہاں پہ انٹری کر کے جس طرح میری پہلی دفعہ بات ہوئی الوی بھائی سے, برلن بھائی وہ حسن بھائی ہیں, وہ جرمنی میں ہوتے ہیں, ایک امریکہ میں ہوتے ہیں, ان سے میری بات ہوئی. پہلی دفعہ میں نے لائیو کسی کو جوائن کیا. اچھا جن کی یہ لائیو آپ جوائن کیے, یہ بڑے نام ہیں. ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سے ہوسٹ ہیں ایسے ہی جو پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے ہوں, ان کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایسے ہی اس میں ایز اے گفٹر وہ خود ابھی بھی الحمدللہ وہ $2.5-3 لاکھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. تو میں نے جیسے ان کو جوائن کیا تو مجھے ایک بڑی ہوسٹ جو تھا, برلن بھائی تھے, الوی بھائی تھے, دے آر ویری ایجوکیٹڈ پرسن. سو آئی واز تھنکنگ کہ یار اگر یہ اتنا لوگ ہیں, اس پلیٹ فارم کو رخ ہم کسی اور سائڈ پہ کیوں نہ موڑ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی دیکھو ہر پلیٹ فارم کی اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں. اب ہم جیسے جو لوگ ہیں, جو تھوڑے کتابی لوگ ہیں, جو علمی لوگ ہیں, جو یعنی الفاظوں کے قدردان ہیں, تو وہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو اس پازیٹیو وے میں یوز کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے وہاں پر بیٹھ کے جس ٹائم بات کرنا شروع کی, تو پہلی دفعہ جب میری اس براڈ میں بات ہوئی تو وہ انہوں نے ٹاپک ہی ایسا چھیڑا ہوا تھا, کوئی ختم نبوت کے معاملات تھے, کچھ اہل بیت کی محبت تھی, حضور کے صحاب کی محبت تھی. تو مجھے تو خیر کوئی چھیڑے تو وہ میں کہتا ہوں آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا ذوق دل, عشق نے انگڑائیاں لی حسن کی تاثیر پر. تو میں چھڑ جاتا ہوں اس معاملے میں. اچھا آپ اسلامی بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بندہ ہو اسلامی, عاشق نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ عشق ہے کس طرف. ہاں آپ دیکھو نا, ایک چیز آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. اف یو وانٹ ٹو ایٹ حلال so you have opportunity. So if you want to do something haram, so there is a lot of places you can do it, lot of things. تو میں اس براڈ پہ بیٹھا, میری گپ شپ ہوئی, تقریباً
ویسے تو نارمل لوگ آدھا گھنٹہ براڈ کر کے چلے جاتے ہیں, لائیو براڈ کہتے ہیں یعنی لائیو بیٹھ کے گپ شپ کرنے کو. تو میری تقریباً 2.5 گھنٹے ان سے بات ہوئی علمی حوالے سے. صحیح. وہ کیا ہو کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو قدر دان لوگ ہوتے ہیں نا, جو علم کو سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے, وہ آپ کا بڑا ریکارڈ کرتے ہیں. ایسے ہی. تو مجھے جس ٹائم انہوں نے بات کی تو پھر انہوں نے ساروں میں فالو بیک کیا, تو میں نے ان سے جس ٹائم بات, انہوں نے کہا پھر آپ آیا کریں. صحیح ہے. پھر میں جس ٹائم آیا تو ابھی براڈ پہ 10-12 ہزار لوگ بیٹھ کے جس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا ایک بہت بڑا ایرا ہے جو آپ کور کر رہے ہوتے ہو. نارمل کرکٹ اسٹیڈیم میں 10-12 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 10,000 لوگ جب آپ کو ایک کلک میں مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ 10,000 لوگوں تک کتنا پازیٹیو پیغام پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو میں نے وہاں پہ فوکس کرنا شروع کیا کہ یار جو علم ہے, ابھی اسٹرگل تھی, وہ ساری چیز تو ہیں, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ پیغام نہیں گیا ہوگا. ایسا ہی. تو میرا فوکس تھا کہ میں اچھی بات جو ہے وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دوں. صحیح ہے. تو وہاں پہ ٹک ٹاکرز کا میرا الوی بھائی سے, ولن بھائی سے, ماضی بھائی سے, فولٹون بھائی یہاں پہ جو ایک آئی ڈی کے نام سے جی جی وہ تھے, پھر مسٹر پتلو تھے. صحیح ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری پرسنلی گپ شپ ہونا شروع ہوگی. صحیح. اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ پھر جس ٹائم یہ کام ہوا تو میں نے ان کے انٹرویوز لینا شروع کر دیے. صحیح. وہ انٹرویوز ہوا تو پھر کچھ جو یہاں پہ دبئی میں اویلیبل ہیں ان کو میں پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بلا لیتا ہوں. تو وہ جو کچھ ویسے یعنی باہر ملک میں ہیں ان کو میں لائیو انٹرویو لے لیتا ہوں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ کرتے ہوئے؟ مجھے میرے خیال میں اگر پریکٹیکلی جوائن کیے وہ تو مجھے 3 مہینے ہوئے. 3 مہینے ہو گئے ہیں بالکل انٹرویو لیتے ہوئے. صحیح ہے. ٹک ٹاک پہ میں 1 سال سے ہوں یہاں پہ. 1 سال سے. اچھا یہ بتائیے کہ ان 3 مہینوں میں مطلب جن ٹک ٹاکرز کا آپ نے انٹرویو کیا تو اس میں سب سے آسان کس کا تھا, سب سے مشکل؟ مطلب ایک ہوتا ہے ٹف ٹائم دینے والا بندہ, اگو بھی بندے نو با علم ٹکر جاندہ ہے بعض اوقات نا, تو وہ کون سا تھا؟ الوی بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. میں نے جب ان کا وہ آن لائن انٹرویو کیا نا, وہ واحد ایسا بندہ ہے. صحیح. میں نے یعنی جیسے کہتے ہیں نا غبار نکالا ہے دل کا. صحیح ہے. کیونکہ وہ جس معیار کا بندہ ہے, جس لیول کا وہ بندہ ہے, صحیح ہے, اس کے ساتھ کچھ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی تھیں. میں نے پرسنلی اسے واٹس ایپ پہ بات کی, میں نے کہا بھائی آپ کا یہ لیول نہیں ہے. لیول مطلب علمی حوالے سے آپ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ایسی جگہوں پہ آپ جا کر بیٹھیں جہاں پر کچھ ابیوزرز ہیں, کچھ لیگ پولنگ والے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں, تو آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. صحیح ہے. پھر کر کے میرے ذہن میں یار اس کا انٹرویو کرنا چاہیے. صحیح ہے. میں نے جتنے ہارڈ سوال, جتنے سخت سوال میں نے اس بندے کے ساتھ کیے ہیں نا, صحیح ہے, میرے خیال میں ابھی تک میں نے جتنی کوئی پوڈ کاسٹ کی ہیں, جتنے انٹرویوز کیے ہیں, میں نے کسی سے نہیں سوال کی. جتنے میں نے اسٹریٹ اوے فائر ان پہ کھولے, صحیح ہے, میں نے کسی کا انٹرویو نہیں اتنا سخت کیا. اور جتنا آسان وہ ایک ہے شہروز خان بھائی. اچھا, یہ جو بھی میں ریسنٹ کر کے آیا ہوں, شہروز خان افغانی جو ہیں, افغانی جو سے, ہاں وہ نفیس آدمی ہے. وہ نفیس آدمی ہے وہ, کیونکہ وہ کیا نام ہے اس کا, شاہد انور, وہ جس ٹائم اس نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا غریبوں, جی 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 جی, اس کی کاپی کرنے والا وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا. صحیح. اس نے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی وجہ سے وہ وائرل ہو گیا. تو ایسی چیزوں کو تو میں پروموٹ کرتا ہوں کہ جو ایک ٹیکسی ڈرائیور جس ٹائم ابھی الحمدللہ وہ جس اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے وہ 4,000 رینٹ دے رہا ہے. ماشاءاللہ. تو 4,000 دینا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مہینے میں کما رہا تھا ابھی وہ رینٹ دے رہا ہے. میں کہتا ہوں پاکستانی سر جی کچھ 3.25 لاکھ روپے بن جاتا ہے. 3 لاکھ روپے بنتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انسپریشنل جو سی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل آتی ہیں. اب میں اس سے جب گیا تو وہ بڑا, حالانکہ اس کی پروفائل بہت ہے, اور رومن خان اور یہ سارے جتنے یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, اس کی ریچ بہت ہے اکاؤنٹ کی, بہت اچھا اور ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. میرے پاس اسٹوڈیو آیا, مطلب آپ کو فیل نہیں ہوا کہ یار میں کوئی اتنا وہ ہوں یا اس طرح کا. پھر ایک اور ابھی میں نے اس سے پہلے انٹرویو لیا تھا ولی اللہ, اس کے پاس 20-25 ہزار بندہ بیٹھا ہوا, لائیو بیٹھ کے دیکھ رہا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار اتنا بڑا بندہ, اس کے اندر ایٹیٹیوڈ نخرا بھی اور اس کے اندر ہوتا ہے. جب ہم آپ کو 4 بندے, یہ ایک بڑا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیتا ہے نا, اس عزت کو سنبھالنا بہت بڑا ایک فن ہوتا ہے. آپ کو شہرت مل جاتی ہے, پھر آپ کے اندر نخرا بھی اس حساب سے آ جاتا ہے. بالکل. لیکن جیسے میں نے ولی اللہ کو اپروچ کیا تو میں نے اس سے بات کی, تو اس نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, جس وقت آپ کا دل کرے, جب آپ چاہیں گے, صبح کہیں شام کہیں, میں جس ٹائم کہوں گا میں حاضر ہو جاؤں گا انٹرویو دینے کے لیے. زبردست. میرے اندر کیونکہ میں سلسلہ نقشبندیہ سے ہوں. صحیح ہے. میرے بزرگ وہ ہیں ہی افغانستان سے ہیں. صحیح ہے. یہ جو میرا نسبت کا سلسلہ ہے سارا. صحیح ہے. تو میں اس حوالے سے بھی افغانستان سے میری ایک محبت ہے. صحیح ہے. وہ جس ٹائم سارا سلسلہ چلتا آیا میں نے ان کو, بے شک اس کے پاس 4.5 لاکھ بندہ اس کے میچ میں بیٹھا وہ اسے دیکھ رہا تھا. صحیح ہے. لیکن میرے سے جو اس نے بات کی وہ بڑے محبت کے ساتھ کی. تو وہی سین ادھر بھی تھا شہروز بھائی کے ساتھ. تو ان لوگوں کے ساتھ مجھے انٹرویو کر کے بڑا مزہ آیا. سخت سوال الوی بھائی سے تھے
اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ میں نے نہیں کس کا انٹرویو کرنے کے بعد آپ کو افسوس ہوا کہ یار سوری آپ کا ہمیں ٹائم ہی ضائع کیتا ہے کہ چلے تک ایسا کوئی بندہ نہیں ہوا نہیں میں وہی لوگ چوز کر رہا ہوں سلیکٹیو لوگ. میرے پاس ابھی تک 100-150 کی لسٹ پڑی ہوئی ہے جن لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کا انٹرویو لو. کچھ لوگوں نے خود اپروچ کیا, میل فیمیل خود وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن میں ہر بندے کو کیوں ابھی نہیں بلا رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑا ہوسٹ کوئی نہیں. کیونکہ میں جو لوگ بول سکتے ہیں اچھا, سب سے پہلے تو میں ان کو کیچ کر رہا ہوں کہ آؤ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر ایک بندے نے یہ ٹک ٹاک کے اندر نا ایک لیولز ہوتے ہیں, صحیح ہے, 1 2 3 50 تک لیول جاتے ہیں. اب کسی نے میں جو پہلا انٹرویو کیا تھا اس کا 44 لیول تھا. اچھا. عثمان کشمیری, وہ امریکہ سے ہے, اس کا 44 اگر لیول ہے تو اس نے $2.5-3 لاکھ تو لگائے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے یہ اس سے سوال کیا کہ بھائی تو پاگل ہے, $2.5-3 لاکھ تو لگا رہا ہے, کیا وجہ لگانے کا. پھر اس نے میرا پوڈ کاسٹ وہ پڑھی ہوئی یوٹیوب پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی, اس نے بتایا. پھر الوی بھائی تھے, اس نے بھی. اچھا نہیں, یہ میرا سوال ہے کہ پائن میں تو 44 لیول دے دینا تو 2.5-3 لاکھ کیوں لا رہے جی. اصل میں یہ سین کیا ہے. اب ٹک ٹاک کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ہم آ جائیں. ٹک ٹاک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لوگ دیکھو, 2 چیزیں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں. صحیح ہے. دولت اور شہرت. صحیح. میں کل بھی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ جن کے پاس دولت ہے نا ان کو شہرت چاہیے. صحیح ہے. جن کے پاس شہرت ہے ان کو دولت چاہیے. ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا, یہی چل رہا ہے. جو ہوسٹ ہیں وہ دولت نہیں ان کے پاس, فیم ہے. فیم ہے. فیم والے پیسے والوں کو کیپچر کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو محبت میں گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے, جس طرح پتلو کے بہت سارے فالوورز ہیں. نہیں سر, میں اس سے اختلاف کروں گا آپ کی بات سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا نظریہ اس کے حوالے سے بڑا مختلف ہے. سر میں یہ سمجھتا ہوں, بغیر کسی کے نام لیا, دیکھیں میری اپنی غلط رائے ہو سکتی ہے, گفٹر جتنے پیسے مطلب کوائنوں میں یا وہ شیروں میں یا پھولوں میں جو بھی ہے اڑا رہا ہوتا ہے, وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے سر 2 گھنٹے ایک بندے کو دیکھ رہا ہے, اس کی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہے نا. اگر وہی پیسے سر وہ کسی بیوہ کے جو آپ نے کام کیا ہوا ہے کسی بیوہ کے لیے جو ہے وہ مختص کر دے, کسی یتیم بچی جو ہے, جو ہمارے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری بچیاں جن کے والدین ان کے پاس اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سروں پہ چاندی آ گئی ہے اور وہ شادی نہیں کر پائے. سر اگر جتنے لوگ یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں گفٹر, سر یہ آپس میں ایک جو ہے تنظیم سازی کریں اور کہیں کہ جی ہم پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم 50 لوگ بنتے ہیں. سر ہر بندہ جو ہے وہ ماہانہ اگر 1 لاکھ روپے بھی جو ہے وہ گفٹنگ کرتا ہے, حالانکہ شیئر پتہ نہیں 70-75 ہزار کا آتا ہے نا, 50 لاکھ روپے سر 50 لاکھ روپے جو ہے وہ اب ماہانہ کرتے ہیں, اور 50 شادیاں جو ہے وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں 50 لاکھ کے اندر. 50 بیٹیوں کو آپ جو ہے دیکھیے, جیسے جیسے آپ شادی نہیں کریں گے بہرہ روی بڑھے گی. ٹھیک ہے سر. تو جیسے اور جو غربا اور مساکین ہیں ان کے ذہن پر جو بوجھ ہے بچیوں کا وہ اتر سکتا ہے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ٹائم چل رہا نا, وہ جو قرب قیامت نفسا نفسی کا عالم تھا نا, صحیح, وہ یہی ہے اس وقت. یہ تو ایک وہ لائف ہوگی جو میری اسٹرگل تھی, جو مشکلات تھیں. میں اگر اس سے ہٹ کر اگر دنیا کو دیکھ رہا ہوں نا اس ٹائم پہ, تو ایک نفسا نفسی ہے, صحیح, باغم باغ ہے. آپ کے پاس اگر 1 کروڑ ہے نا تو مجھے 2 کروڑ شو کرانے کی عادت ہے. صحیح. یہ گفٹرز ہیں یا جو بھی ہیں, یہ ایسی ایڈکشن ہے, یہ ایک ایسا نشہ ہے گفٹر ہونا. بھائی میں گفٹر ہونا, یہ گفٹر نہیں ہے, یہ گفٹر ہونا ایک نشہ ہے. اچھا. میں نے ملین کوائنز جو سے ہیں وہ 1-2 میچز میں لگنا یا 1 شیئر پڑھنا, اور 1 شیئر میں ابھی براڈ پہ میں آپ کو بتا دوں, مجھے 2 شیئر کسی نے, وہ کالا بھائی ہیں, انہوں نے مجھے 2 شیئر جس ٹائم لگے تو میرے اکاؤنٹ میں 1400 درہم آئے تھے. 1400 درہم پاکستانی 1,10,000 روپے بنتا ہے. میں نے اسی ٹائم وڈرا کروائے. پاکستان میں میرا ویلفیئر ٹرسٹ ہے. صحیح ہے. الحمدللہ 20,000 میں اگر ایک فیملی کو راشن ڈال کے دے رہا ہوں نا تو وہ 5 فیملیوں کا راشن ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ میں ٹک ٹاک کی کمائی ساری ادھر ہی دے رہا ہوں. صحیح ہے. آئی ڈونٹ نیڈ فرام ٹک ٹاک اینی تھنگ, کیونکہ میرا فوکس ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب جو گفٹرز ہیں, یہ سب سے پہلی تو میں آج بھی ان سے سوال کرتا ہوں کہ جس جگہ پر 4 ویورز بیٹھے ہوئے, 4 لوگ دیکھنے والے بیٹھے ہوئے, وہاں پہ شیئر کیوں نہیں لگتا؟
صحیح ہے. ہاں وہاں پہ فالکن کیوں نہیں لگتا؟ ایسے ہی وہ وجہ یہ ہے کہ دولت نہیں ہے, صحیح شہرت چاہیے. شہرت دولت تو لے کے بیٹھا ہوا نا, ایسے ہی ہے. شہرت اسے اس لیے چاہیے کہ میں بتاتا ہوں پتلو آنسر ہے, وہ بڑا زیرو سے اٹھ کے آیا وہ بندہ, صحیح ہے. اس کی اپنی ایک اسٹرگل ہے, اس کی اپنی ایک وے آف ہوسٹنگ ہے, صحیح ہے. لوگ اسے پسند کرتے ہیں. صحیح ہے. 20,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے جو گفٹرز ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن جب کسی گفٹر نے اپنا لوا منوانا ہوتا ہے صحیح ہے. تو وہ چھوٹے ہوسٹ کو کیوں نہیں سپورٹ کرتا, چھوٹی براڈ پہ کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس براڈ پہ جا کے شیئر ڈالتا ہے کہ جہاں پہ 40,000 بندہ 20,000 بندہ یوسف کو پلے کریں گے, پتلو کو پلے کریں گے, ولی اللہ کو پلے کریں. کیوں؟ وہاں پہ لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ جس میں شیئر چلتا ہے, اسکرین ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے, اور ایڈیٹرز بیٹھتے ہیں اس کو, وہ پھر بلے تیریاں کھیڈاں بلے تیریاں سٹاں, وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جس ٹائم مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ پھر براڈ پہ جس ٹائم انٹر ہو تو آپ کو لیول بھی شو ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس حساب سے ویلکم سر, ویلکم یہ ویلکم. چھوٹے ہوسٹوں کو کیوں نہیں ویلکم کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ شہرت چاہیے بھائی ہونا. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو کافی سارے گفٹروں کے بھی انٹرویو کر لیے ہوئے ہیں, تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا, اب دیکھنے والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ انسان کو جس کے پاس پیسہ ہے اس کو شہرت چاہیے, اور جس کو شہرت ہے. لیکن جن کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, میری ایک ویڈیو نظر سے گزری زین شاہ کی. جی جی. اچھا حیرت کی بات ہے, یہ بات اس نے, وہ خود ٹک ٹاکر ہے اور لائیو براڈ کاسٹر ہے, اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ یار عوام کتنی پاگل ہے کہ ٹیپ ٹیپ کر کے مر جاتی ہے, ٹھیک ہے, میچ کے دوران, اور گفٹر کتنا بے وقوف ہے کہ جو ہے وہ اپنے پیسے, اپنے حلال کی, اپنی محنت کی کمائی ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اور جیسے ہم براڈ بند ہوتی ہے ہم گفٹر کو بھی گالی دیتے ہیں اور عوام کو بھی گالی دیتے ہیں. اصل میں جو ڈبل کیا یہ بات جو ہے یہ عوام کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ بات جو ہے وہ گفٹر کو پتہ نہیں ہے کہ جیب سے پیسہ آ رہا ہے, نکل رہا ہے, اور ایک بیچارہ اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ لگا رہا ہے؟ اصل میں یہ, میں اس کو بیوقوفی نہیں کہوں گا. اگر میں علمی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بیوقوفی ہے, اور اگر عملی حوالے سے دیکھا جائے تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہوسٹ ہے, وہ اس سے محبت کرتے ہیں. صحیح. اب جو ڈبل ٹیپ کرنے والا بندہ ہے, اب مجھے بتائیں یہاں پہ دبئی میں جو بندہ جاب کر کے واپس آ رہا ہے, صحیح ہے, وہ روم میں بیٹھتا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹک ٹاک کھول لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جو ہوسٹ جس کو پسند ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل ٹیپ کرتا ہے. ایسا ہی. اب وہ ہوسٹ جو ہے, ہوسٹنگ کا کیا کام ہے؟ بولنا. ایسا ہی. وہ بولے گا تو پیسہ آئے گا. بالکل ایسا. وہ بولے گا, ہائپ کریٹ کرے گا. اب میں یہاں پہ ایک چیز کنسیڈر کرنا چاہوں کہ جو یوسف ہے بہت بڑا ہوسٹ ہے ایشیا کا, ایسا ہی, وہ میچ کی ہائپ کریٹ کر سکتا. صحیح ہے. اور میرے خیال میں اس جیسا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا جو ہائپ کریٹ کر سکتا ہوں. صحیح ہے. وہ بہت میچ کو اوپر لے جاتا ہے, جیتے آ رہے وہ بات کی بات ہے. صحیح. اس کے چاہنے والے اپنے ہیں. اب پتلو ہے وہ تھوڑا سا دیسی بندہ. صحیح ہے. اس کے جو فالوورز ہیں وہ مطلب جس کو جڑتے ہیں نا, صحیح ہے, اس کا ایک الگ ہی طرز ہے, لیکن اس کو بھی لوگ محبت کرتے ہیں. ایسے ہی. جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کنٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں, اس وجہ سے پتلو یہ کر رہا ہے. صحیح ہے. یوسف اس کے لوگ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کر رہا ہے. اب جہاں تک گفٹرز کی بات ہے تو گفٹر کو بیٹھا ہوا نا کسی بھی جگہ پہ, اب یہ اسے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ گھنٹے ڈیڑھ کے لیے اس سے موبائل لے لو نا. صحیح ہے. اور ہوسٹ سے اور یہ گفٹر سے ان کی باڈی لینگویج آپ کو سمجھ آ جائے گی. سم تھنگ مسنگ. یہ ایڈکشن ہے. یہ لوگ ایڈکٹ ہوئے ہیں سارے, ہوسٹ گفٹرز جو بھی ہیں. یہ نیگیٹو وے میں نہیں, ایک پازیٹیو وے میں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس کو پیسہ ہے اس کو شہرت چاہیے. صحیح ہے. جس کے پاس شہرت ہے اسے دولت چاہیے. وہ ٹک ٹاک پہ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہے, پیسہ کمانے کے لیے. پیسہ چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. ہاں بری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہو غلط چیزوں میں. سر میں اب یہی اگلی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیں یہ انٹرٹینمنٹ سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن سر اب جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے دبئی میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور واقعی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سیکھ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کر جو ہے وہ ہم ڈانس کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں دبئی نے نا بڑے غریب لوگوں کو اٹھا کر بڑا امیر کیا. صحیح ہے. دبئی نے آپ کو وہ جگہ دے دی ہے کہ جو آپ زندگی گزار کے بھی لے سکیں تو نہیں لے سکتے. صحیح. اب اس نے اگر اچھا آپ کو پلیٹ فارم دے دیا نا, صحیح ہے, اس کی یوٹیلائزیشن ڈپینڈ آن یو, ایسے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں. لیکن سر پاکستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. میں تو اسپیسیفک ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں کہ ٹک ٹاک چاہے دبئی میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں پاکستان کی ہوں یا پاکستان میں بیٹھی ہوئی لڑکی پاکستان کی ہوں, سر ہم کلچر کیا دے رہے ہیں؟ بیسیکلی سوال تو یہ ہے. پیسہ دکھا کے
کچھ بھی کروا لو ہم کر لیں گے. تبھی ویڈیو لیک ہو رہی ہے, ویڈیو لیکس ہو جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ پیسے کا ہی چکر ہے نا. صحیح ہے. اب یہ لڑکیاں پاکستان میں اگر کنٹینٹ بنا رہی ہیں, صحیح ہے, تو وہ کنٹینٹ بنانا ہو رہا ہے, لائیو کرنا ہو رہا ہے. صحیح. لیکن وہ سرخیوں میں رہنے کے لیے, ہائی لائٹس میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ایسی بیڈ ایکٹیویٹی کر جاتے ہیں. صحیح ہے. کچھ جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنائی گئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن یہ جو آپ پاکستان کا امیج پریزنٹ کر رہے ہو, اصل بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو کہ پاکستان کا دیکھو, آپ کا فیل ہے, جو مرضی کرو, ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یار آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس کرنے سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں چار دیواری میں کرو بھائی, اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, لیکن جب آپ پبلک پلیس پر آ کر ایک ایپ کا استعمال کر کے باقی دیکھنے والے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے تو معاشرہ خراب ہوگا. اس سے دیکھیں ابھی جو ایک اور بیماری پاکستان میں چلی گئی ہے, یہ فیملی ولاگنگ. صحیح ہے. میں اس کو بڑا ایک عجیب ایک سنیریو بن جاتا ہے کہ آپ کی مسز اٹھی ہیں جی, گڈ مارننگ, آپ مطلب آپ کی غیرت کا معیار کیا ہے کہ آپ اپنی بیگم کی ویڈیو بنا رہے ہیں. جی بیگم صاحبہ اٹھی ہیں, ابھی یہ واش روم جا رہی ہیں, ابھی یہ شاور لے رہی ہیں, واپس آئی ہیں, گیلے بالوں کے ساتھ اب اپنی بیگم دکھا رہے ہیں. میں سوری ٹو سے کہ میں یہ چیزیں ساری مارکیٹ میں پڑھی نہیں ہیں. اب جو بچہ کارٹون دیکھتا تھا اس کے سامنے جس ٹائم آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہو تو یہی چیزیں آتی ہیں. بچے کو آپ یہ بتا رہے ہو کنٹینٹ آپ کا کیا بنا رہے ہو, فیملی ولاگنگ. فیملی ولاگنگ بیسکلی کیا کنٹینٹ ہے یار؟ ایسے ہی آپ کہہ رہے ہو میں 12 گھنٹے ویڈیو بناتا ہوں, 10 گھنٹے بناتا ہوں, ٹھیک ہے کیا آپ کا کنٹینٹ؟ صحیح. یہ کنٹینٹ ہے کہ آپ مائیں بہنیں دکھا رہے ہو. مائیں بہنیں لو باب تو یہ ہے نا, فیملی کنٹینٹ کا مطلب اپنی مائیں بہنیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اپنے گھر کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. ڈاکٹر عفان بہت اچھا کنٹینٹ بناتا ہے, میں اس کو بہت سنتا ہوں اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار وہ اس دنگل میں رہ کر بھی نا ایک اچھی آواز اٹھا رہا ہے. ایسے ہی آپ نے کیونکہ سوال اس طرح کا کیا, یہ فیملی کنٹینٹ بیسکلی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ صحیح. آپ کی بیگم یہ ہے, آپ کی بہن یہ ہے, اچھا جی آپ تو آدھے گھنٹے کا ولاگ بنا رہے ہیں, آپ کو ارننگ بھی ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ خدمت ایک الگ چیز ہے, کنٹینٹ ایک الگ چیز ہے. آپ آنے والی جنریشن کو کیا دے کے جا رہے ہو, میسج کیا دے کے جا رہے ہو؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب یہ قوم تیر تلوار لے کے اٹھی تھی تو اس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی, آج تبلے سرنگیوں کے ساتھ اٹھی ہے تو آج غلام ہے. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ بھائی اگر حرام کی کمائی سے مسجد بھی بنا لو گے نا تو اس کا اجر آپ کو کم نہیں ملے گا. اگر آپ اس طرح کے پیسے کما کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہیں, تو اس میں آپ نے معاشرے کو کتنا بگاڑ دیا. آپ نے رغبت دے دی اور لوگوں کو, چلیں آپ پیسہ کما کے تو چلے اچھی کسی جگہ پہ لگا رہے ہوں گے, لیکن ہر بندہ تو نہیں لگا رہا. ہر بندی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے جو ہے وہ موبائلوں پہ لے کے آ جائے گا اور لوگوں کو دکھانا شروع کر دے گا. دیکھو اب یہ جتنی میں آپ نے ویڈیو لیکس کے حوالے سے بات کی, آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. ابھی 2 ٹک ٹاکرز ہیں جن کی میں نام لیتا ہوں, منائل ملک ہے, امشا رحمان ہے, ان کی ویڈیو لیک ہوئی. مجھے ایک بات بتائیں, جس ٹائم یہ کنٹینٹ بنا رہی تھی ان کی فیملی تب کدھر تھی؟ جس ٹائم آپ کی گھر کی بچی یہ کنٹینٹ بنا رہی ہے تو وہ چپیڑ جو آپ نے بعد میں مارنی تھی وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں ماری؟ بالکل ایسے ہی. میری باتیں سخت ہیں, میں آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, جس وقت آپ کی بچی ایک بیڈ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو آپ اس کو اس وقت پکڑو, آپ اس کی تربیت مار کٹائی نہ کرو. ایسے ہی اچھے وے میں اسے بتاؤ بچہ یہ کام نہیں ہے, کل آپ نے شادی کر کے کسی کے گھر میں جانا ہے, آپ نے کسی کی بہو بننا ہے, کل آپ نے ماں بننا ہے, بیٹی بننا ہے, آپ نے چیزیں آپ پہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی تو آپ معاشرے کی ذمہ داری, آپ دیکھو نا پہلے جو جنریشن تھی, ہم اپنے باپ دادوں کہتے ہیں میرا دادا نمبردار تھا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, وہ گاؤں کا رکھ رکھاؤ والا تھا. ایسے ہی میرے والد صاحب جو ان سے تھے وہ الحمدللہ ایک عزت کی زندگی گزار کے گئے ہیں. اب جو میرے بچے آئیں گے یعنی یہ ٹک ٹاکرز کے لیے اور کنٹینٹ کریٹر کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے, ساڈا پیور ٹک ٹاکر سی, وہ ہے کنٹینٹ بنانا سی. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بھائی. ایسا ہی ہے. کل آپ اپنی اولاد کو کیا دے کے جا رہے ہو کہ اگر میں فیملی کنٹینٹ بنا رہا ہوں تو بچہ اٹھ کے انسپریشن جو ان سے ہے وہ والد ہی ہوتا نا. ایسے ہی ہے. تو جو والد ہے وہ کنٹینٹ دے کے جا رہا ہے جی اپنی مائیں بہنیں دکھاؤ اور پیسہ کماؤ. یہ معاشرے کو آپ کیا امیج دے کے جا رہے ہیں کہ مطلب مائیں بہنیں دکھا کے پیسہ کماؤ؟ یار ایسے پیسے سے خدا کی قسم دیواریں چاٹ لینا بہتر ہے, زمین چاٹ لینا بہتر ہے, مر جانا ایسے چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غیرت دکھا کے آپ چیزیں کما رہے ہو, پیسہ کما رہے ہو. ناچ گانا کر کے دیکھو, میں الحمدللہ میرے پاس اسٹوڈیو بھی ہے اور دبئی میں بہت کم ایسے اسٹوڈیو ہیں جو الحمدللہ اس لیول پہ بنے ہوئے ہیں. میں اس سے زیادہ بہت کچھ اچھا کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اپنے ویورز کو عادت ہی وہ ڈالی ہے. بالکل صحیح ہے کہ میرا کنٹینٹ فیملی بیٹھ کے دیکھے گی, نالج آئے گا,
صحیح ہے. کوئی بھی بندہ آ کے دیکھے گا. مجھے لائیو پہ کوئی شوق نہیں ہے میں میچ پلے کروں, مجھے کوئی شوق نہیں. حالانکہ یہ سارے گفٹرز ہیں, یہ ہوسٹ ہیں سارے, بائی نیم بائی فیس سارے جانتے ہیں, دوست ہیں آپ کے, دوست ہیں. میں کھیلنا چاہوں تو میں بھی بٹھا سکتا ہوں, میں بھی سارا کچھ کام کر سکتا, لیکن نہیں, تربیت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی بہن کو کہو میرے سامنے ڈانس کرے. تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں کہوں یار ڈبل میننگ بات کروں. مجھے بتائیں نا, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, آپ خود گھر میں ماں بہن والے ہیں, آپ کسی سے ڈبل میننگ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. جو آج کسی کی بیٹیاں نچا رہا ہے, کل اس کی بیٹیاں, یہ تاریخ یاد رکھیں آپ میری, ایسا ہی ہے کہ آج جو شوق میں یا مجبوری میں ناچ رہی ہیں, شوق میں یا مجبوری میں, اور جو نچوا رہا ہے سر, کل اس کی مائیں, اس کی بہنیں, اس کی بیٹیاں سر لوگ نچائیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. دیکھیں, میں مثال اس طرح کاؤنٹ کروں گا یہاں پہ کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, تو دھوپ پڑتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سامنے پانی ہے, لیکن جب پاس جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. یہ جو اس کمائی سے اچھائی کرنے والے لوگ ہیں نا, ایسا ہی ہے, ان کو جنت ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے سامنے جنت ہے. جیسے سیراب ہے, سیراب کہتے ہیں کہ جب آپ دور جا رہے ہوتے ہیں تو جی جی جی, کوئی چکر ہی نہیں سر. جس ٹائم قریب جاتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا سر. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کو وسیلہ دے دیا, لیکن وہ اجر جو آپ کو ملنا تھا, جو آپ نے سوچ رکھی ہوئی ہے, وہ نہیں ہے آپ کے پاس. اب چور ہے, جب وہ چوری کرتا ہے تو رزق تو اسے بھی مل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات تھوڑی گہری ہے کہ چور چوری کر رہے ہیں, رزق اسے مل رہا ہے, لیکن جو وقت تھا نا اس کا, جس ٹائم اس کو رزق ملنا تھا, اس سے پہلے اس نے کھینچ لیا. قدرت میں ہاتھ ڈالتے ہو نا, اس سے پہلے آپ نے کھینچ لیا, لیکن جب وہ ٹائم آئے گا اس ٹائم آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ایک ٹائم مقرر ہے, اس سے پہلے آپ نے قدرت میں ہاتھ ڈالا, آپ نے کھینچا. چوری کر کے بھی آپ کسی کو چونا لگا لیتے ہو, کسی سے ہوشیاری کر لیتے ہو, پیسہ کھا لیتے ہو. فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھتے ہو یار یو آر ویری کلیور, یو آر ویری شارپ مائنڈیڈ. ایسا نہیں ہے. چوری, جھوٹ, اس طرح کی چیزیں بول کے اگر آپ سمجھتے ہو یو آر کلیور, سو میں وہ لفظ اس سے بلشٹ, مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈاج کر کے اپنی کامیابی لے کے. آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا, کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. مولا علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. آپ کا یہ پیغام تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کہ بھائی خدا کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انسپریشن اس طرح کی نہ لیں. ہم مسلمان ہیں, مرنا ہے, اور ہم بھی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں, بلکہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ نے اس کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں, کہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ جو ہے وہ کبھی ملتا نہیں ہے. اور ایک دفعہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ نے اپنے گھوڑا جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دیا کہ آپ اس کی رکھوالی کریں. اب اس کی جو اس کے اوپر کاٹھی ہوتی ہے, وہ کسی نے اتار کے جو ہے وہ بازار میں بیچ دی کسی یہودی کے پاس. آپ جب واپس آئے, آپ کے ذہن میں تھا کہ چونکہ اس نے اتنی دیر زحمت کی ہے, حفاظت کی ہے, تو چلو میں اتنے پیسے جو ہے وہ اتنے درہم میں اس کو دے دوں گا. کوڈ اینڈ کوڈ نہیں بتا رہا, میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ گھوڑا خالی ہے. آپ نے اس کی باغ پکڑی اور بازار لے کے گئے, اور اسی یہودی کے پاس گئے, اور وہاں سے وہی پیسے جو ہے آپ نے اس کو دیے, اور اس سے جو ہے وہ خرید لی. اور آپ نے بڑا قیمتی جملہ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ رزق جو تھا, یہ جو پیسے تھے اس کے مقدر میں تھے. اب اس نے جلد بازی میں حرام طریقے سے لے لیے, مطلب اللہ نے اس کو یہ پیسے عطا کرنے تھے میرے وسیلے سے, لیکن یہ اس نے حرام جو ہے وہ سمجھ کے لے لیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آخر پر میں آڈینس کو, ویورز کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے تو یہ اشعار ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. میں اکثر یہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ بڑا پڑھتا ہوتا ہوں کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا, ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا, کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا, آج یہاں درد مکی ہے حضور دیکھے نا. پھر جس ٹائم آپ کو عطا ہو جائے تو پھر میں بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ,
ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زبردست، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، اب اختتامی کلمات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے کہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ نصیحت ہے ان اشعار کے اندر۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور ایسی شخصیت لے کر آئیں گے جو اسی طرح کی انسپریشن سٹوری رکھتی ہوگی جس سے آپ کچھ سیکھ لے سکیں۔ اللہ حافظ۔